رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ بکھری ہوئی قوم کو ایک جا متحد کر دیا، جس نے بکھری ہوئی قوم کو ایک جا متحد کر دیا۔ زندگی جن کی دشوار تھی، ان کو جینے کا ڈھنگ دے دیا۔ قافلے حق کے رکتے نہیں، چلتے رہنا میرے ہم نشین۔ قافلے حق کے رکتے نہیں، چلتے رہنا میرے ہم نشین۔ قافلے حق کے رکتے نہیں، چلتے رہنا میرے ہم نشین۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ یہ زمینی جو ہے فاصلے، جلد ہی اب سمٹ جائیں گے۔ یہ زمینی جو ہے فاصلے، جلد ہی اب سمٹ جائیں گے۔ قائد الطاف خوشیاں لیے شان سے جب وطن آئیں گے، جگمگائے گی ہر ایک جبین، ایک دن ہوگی فتح مبین۔ جگمگائے گی ہر ایک جبین، ایک دن ہوگی فتح مبین۔ جگمگائے گی ہر ایک جبین، ایک دن ہوگی فتح مبین۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ چھپ نہ پائے گا باطل کہیں، متحد ہے مکان و مکین۔
न पाएगा बातिल कहीं, मुत्तहिद है मकानों मकीन, फिक्र अल्ताफ जाना फरी और खुदा पर है अपना यकीन। कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवा जिसकी जान आफरी, कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवा जिसकी जान आफरी, कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवा जिसकी जान आफरी। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 4 अगस्त 2020 वी आर अल्ताफिस्ट अपने एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। आज के प्रोग्राम का मौजू है पंजाबिस्तान ने और उसके सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने जो एक कोशिश की है, जो कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई 1995 से उस साजिश का इंकशाफ करते रहे हैं ग्रेटर पंजाब के हवाले से, तो वो आज अमली तौर पे वो तमाम इक़दाम नज़र आने लगे हैं और कराची को वफाक के हवाले करने की साजिशें की जा रही हैं। और उसमें वो गद्दार टोला, वो मुनाफिकीन के साथ साथ वो तमाम सियासी जमातें, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, हर किसी को उसका रोल दिया हुआ है कि तुमने अलामती या दिखावे के मुजाहरे करने हैं, टोपी ड्रामे करने हैं। तो उसके लिए एक वीडियो है, क्योंकि मैं पहले अपने मेहमानों का तारुफ कर रहा था। चलो मैं चाहूँगा कि मैं कम से कम गुफ्तगू करूँ और हमारे मेहमान ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए। हमें आज ज्वाइन किया है हमारे जस्मम के चेयरमैन हरदिल अजीज़ शफी बुरफत भाई ने, और इसके साथ साथ हमें सिंगे सरंग साहब ने गिलगित बिल्तिस्तान के हवाले से आज हमें तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ये डायरेक्टर गिलगित बिल्तिस्तान इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी से, और इनका भरपूर एक बहुत ही फ़ाल किरदार है कि इनकी जो वाबस्तगी है और पाकिस्तान को किस नज़र से देखते हैं और गिलगित बिल्तिस्तान की आवाम क्या चाहती है। और हमारे साबका रुकने राब्ता कमेटी कैक्शा हैदरबाजी भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। तो मैं बिला ताख़िर आईटी के साथी से गुजारिश करूँगा कि वो एक तमाम मेहमानों से भी कि वो वीडियो देखें। ये बेसिकली एक माइंड ग्रोइंग या जिसे कहते हैं कि जहन बनाने की कोशिश है नए अंदाज में। अब बारिशों का सिलसिला होता है, हर साल बारिशें होती हैं, लेकिन इस साल जो बारिशें हुई हैं थोड़ी सी, तो जो जमात इस्लामी ने 1987-88 में किरदार अदा किया था, नालों में गटरों में बोरियां डाल देते थे और सारा पानी जो होता था बाहर आ जाता था, ड्रेन सिस्टम फेल हो जाता था। तो यही सिलसिला फौज, ISI और रेंजर्स के एहलकारों ने इस बारिश में किया है। और मैं 1 मिनट लूँगा इस मौजू पे ताकि लोगों के जहन में रहे कि उन्होंने भी वही बजरी की बोरियां और वो सारी टैक्टिक्स यूज़ की और तमाम जो ड्रेन सिस्टम था वो फ्लॉप हो गया। और बिलखसूस उर्दू बोलने वाले हमारे महाजिर भाइयों के इलाकों में, हमारे इलाकों में पानी ऐसे बाहर आ गया कि जैसे इसने कहीं जाना ही नहीं है। ये ड्रेन सिस्टम को फ्लॉप किया गया। जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, हब है, और गुजर नाला जो मशहूर है, उसने बैक किया। तो ये सारी सूरत किस तरफ इशारा करती है कि ये एक प्री प्लान गेम था, एक छोटा सा बहाना बना के। ऑलरेडी जैसे अल्ताफ भाई ने फरमाया कि वफा के हवाले तो ये कर चुके हैं, सिर्फ ऐलान बाकी। इस तफसीली खबर में या एक तफसीली कोशिश में हम दिखाते हैं, फिर इस पर हम गुफ्तगू करेंगे।
آپ کو بتانے جا رہا ہوں بہت ہی اہم ذرائع نے مجھ تک پہنچائی ہے. شاید اتنی بڑی خبر، اتنی بڑی تاریخی ڈیولپمنٹ پاکستانیوں کے لیے اور کراچی والوں کے لیے اس سے پہلے نہیں ہوگی. کراچی اب وفاق کا حصہ بننے جا رہا ہے اور کراچی کے جو بھی مسائل تھے، جو پچھلے کئی سالوں سے مسائل رہے، اس کی فہرست تیار کر لی گئی ہے. کراچی کو آئینی طور پر وفاق اپنے کنٹرول میں لے گا. کراچی کے تمام بلدیاتی ادارے وفاق اپنے کنٹرول میں لے گا. کراچی کے ساری صنعتوں کے معاملات، کراچی کے تاجروں کے معاملات، صنعتکاروں کے معاملات، بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے معاملات، جو ان کے مسائل ہیں ان کی فہرست بنا لی گئی. اور پہلی پریورٹی کے اندر کراچی کو جو ٹیکس دینے والے لوگ ہیں، جو صنعتکار ہیں، جو 65% وفاق کو ریونیو دیتے ہیں اور سندھ کو دیتے رہے، یعنی کہ 90% دیتے رہے ہیں، شاید اب مستقبل میں نہیں دے پائیں گے کیونکہ کراچی وفاق کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے. آئینی ساری صورتحال، پورا پیکج جو ہے مسودہ وہ تیار کر لیا. فرو نسیم صاحب کو دوبارہ کابینہ کے اندر جو شامل کیا گیا ہے، فرو نسیم صاحب اس پوری تیاری کے ساتھ اس بار دوبارہ کابینہ میں آئے. ان کا یہ والا ایک نیا اسائنمنٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی فرو نسیم صاحب ایک کمیٹی کی صورت کے اندر یہ کام کرتے رہے ہیں، آئینی صورت کے اوپر تشریح بھی سپریم کورٹ سے کرواتے رہے ہیں. اب جو پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں وہ سب اب ایک پیج پر ہیں. دو بڑی سیاسی جماعتیں کراچی کی اس سارے پروسیس کے اندر ساتھ ہیں. آپ سمجھیے گا، عمران خان صاحب کے کہنے پر، ان کے آئیڈیا کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور متحدہ قومی موومنٹ اس کا حصہ ہے، پی ٹی آئی اس کا حصہ ہے. کراچی کے اندر جو اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، یعنی کہ جتنے سندھ گورنمنٹ کے پاس ادارے ہیں بلدیات کے، وہ سب کراچی کو واپس ہوں گے اور وفاق اس کو دیکھے گا. تعلیم کے معاملات، صحت کے معاملات، صفائی کے معاملات، ہاسپٹل، جتنے بھی وفاق ظاہر ہے وہ لے رہا ہے آپ کے سامنے. پولیس وفاق دیکھے گا. یہاں کی جو اکانومی کے ایشوز ہیں، یہاں کی لوکل جو معاملات ہیں کراچی کے، وہ تمام چیزیں وفاق دیکھے گا. سندھ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے اور سندھ حکومت کو ظاہر ہے ان 12 سالوں کے اندر جو ڈیولپمنٹ کرنی تھی، بہت سارے موقع دیے سندھ حکومت نے وفاق کو ایسا کرنے پر. بجٹ صحیح کراچی پہ استعمال نہیں ہوا، کراچی سے ٹیکس لیتے رہے، لسانی معاملہ سامنے آیا، کوئٹہ کا معاملہ سامنے آیا، جن اداروں کے اندر کنٹرول سنبھالا، کرپشن کے معاملات بہت سارے سامنے آئے. تو بہت ساری وجوہات ہیں جس کے اوپر بہت سارے ادارے کام کر رہے تھے اور لسٹیں اب تیار ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ نیب کا ایک آرڈیننس بھی آنے والا ہے. سیاسی جماعتوں کے درمیان، اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ڈائیلاگ ہو رہا ہے، لیکن یہ ڈائیلاگ جس لمٹ پہ بھی جائے گا، بہت اہم ادارے کہتے ہیں، ذرائع کہتے ہیں کہ آرڈیننس کے ذریعے اگر یہ ڈائیلاگ پر ٹیبل پر معاملات حل نہیں ہوں گے تو آرڈیننس کے ذریعے نیب ایکٹیویٹ ہوگا اور وہ 1200 ریفرنسز جو پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے خلاف ریفرنس درج کروائے تھے اور مسلم لیگ نون نے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ریفرنسز درج کروائے تھے، وہ سارے ریفرنسز یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پہلے کے ہیں، وہ سارے ریفرنسز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہونے جا رہے ہیں. اس کے لیے 120 نیب کورٹس بنائی جا رہی ہیں. 90 ڈیز کے اندر ان کو بننا ہے، 90 ڈیز کے اندر ان کے پروسیکیوشن کے سارے معاملات ہونے. تو ہوگا کیا جب نیب کورٹس بن جائیں گے؟ پیپلز پارٹی والے اور مسلم لیگ نون والے جن کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں، الزامات ہیں، ان دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے کے اوپر لگائے ہیں، یہ لوگ اندر ہوں گے اور بڑے بڑے لیڈران ان پارٹیز کے نیب انہیں حراست میں لے لے گی. سچویشن بہت مختلف ہونے جا رہی ہے پاکستان میں اور خاص طور پہ کراچی میں. ایک تاریخی لمحہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تیاریاں مکمل ہیں اور کراچی کے لیے جو 18ویں ترمیم کا جو ایک معاملہ تھا جس کی وجہ سے سندھ اور صوبے بھی ڈیولیشن آف پاور کے بعد طاقت میں آ گئے، لیکن وہ طاقت نیچے دے نہیں سکے. وہ جو ان کی کوتاہی ہے، نااہلی ہے یا پرفارمنس کے اندر کمی ہے، وہ ایک بڑی وجہ بنی ہے کراچی جیسے شہر کو جو کہ پورے پاکستان کو پالتا ہے، جہاں پر بجلی کے اوپر ابھی ریسنٹ بہت بڑا کرائسس ہوا. سارے اجلاس ہوئے، ساری چیزیں ہوئی، لیکن اس کی ہینڈلنگ نہیں ہوئی اور پرائم منسٹر کو خود اس کے اوپر میٹنگ کرنی پڑی. نیچے پوری ٹیل جو ہے اوپر سے نیچے تک ناکام رہی. اس کے بعد ہم دیکھیں اس سے پہلے 10 سال تک کراچی کا کچرا نہیں اٹھایا گیا. بڑی کیمپین چلی
علی زیدی نے بہت بڑی کیمپین چلائی, انہوں نے ایک بہت بڑی رپورٹ لکھ کر پرائم منسٹر کو دی کہ یہ رکاوٹیں, اس کے اندر سندھ گورنمنٹ کو پھر ٹھہرایا گیا کہ کچرا اٹھانے میں رکاوٹ ہیں. پھر نالوں کی صفائی سے متعلق ایشین ڈیولپمنٹ سے بڑے پیسے لیے گئے نالے صاف کرنے کے لیے, نالے صاف نہیں ہوئے, نالے بارش میں لوگوں کے گھروں میں گھس گئے, اسکولوں میں گھس گئے, اسپتالوں میں نالے گھس گئے. یہ ساری چیزیں بہت سارے ادارے دیکھ رہے تھے اور دیکھ رہے ہیں ابھی بھی, اور ان اداروں نے, بہت سارے صنعتکاروں نے, بہت سارے ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز نے, بہت سارے صحافیوں نے انڈیپینڈنٹ قسم کی ایک رپورٹ جو ہیں جو ان سے مانگی گئیں وہ وفاق کو دی, اور وفاق اب اس شکل کے اندر آ کے کھڑا ہو گیا. عمران خان صاحب وہ باتیں اپنی دہرا رہے ہیں, مختلف میٹنگز کے اندر انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں کہ میں کراچی کو اسی طرح کا پاورفل شہر دیکھنا چاہتا ہوں جہاں میئر کے پاس ویسی پاورز ہوں جیسے لنڈن کے میئر کے پاس ہوتے ہیں, جیسے نیو یارک کے میئر کے پاس ہوتے ہیں. تو کراچی کے اندر یہ 2 3 4 چیزیں تیزی سے ہونے والی ہیں. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, کراچی کے قریب 2 بڑے جزیرے ہیں, ان میں سے ایک جزیرے کے اوپر ایک عالمی معیار کا شہر بننے جا رہا ہے, وہ بھی وفاق کنٹرول کرے گا کیونکہ وہ جزیرے جو ہیں وہ وفاق کے کنٹرول کے اندر ہیں. اور ایک دفعہ یہ منصوبہ جنرل مشرف کے دور کے اندر بھی بنتا رہا ہے, اس کی فیزیبلٹی بھی تیار ہوئی تھی. ڈی ایچ اے سے اس کو کنیکٹ کیا جائے گا, فیز 8 کے ڈی ایچ اے سے کنیکٹ کیا جائے گا ایک برج کے ذریعے, اور ایک بہت خوبصورت شہر بننے کے لیے جا رہا ہے. ساتھ ہی جو پورٹ کے معاملات ہیں, جو سیاسی لسانی معاملات ہیں, ان کی ہینڈلنگ کے لیے پالیسیز ترتیب دے دی گئی ہیں, بڑے پیمانے پر کارروائیاں ہو گئی ہیں, ایگزیکیوشن کسی وقت بھی ہوگی. ظاہر ہے اس کے لیے آئینی راستہ ڈھونڈا جا رہا ہے, اور ایک ایسا آئینی راستہ ڈھونڈا جا رہا ہے جس کے اندر کسی کے پاس جواز نہیں ہوگا. اور ایک بہت ہی اہم آدمی نے بہت ہی وثوق کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ یہ چند سال تک معاملہ رہے گا اور چند سال کے بعد کراچی میں ریفرنڈم ہو سکتا ہے. میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں, کراچی میں ریفرنڈم ہو سکتا ہے, اور ریفرنڈم اس لیے ہو سکتا ہے کہ کیا کراچی کے لوگ وفاق کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں یا کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے. اس وقت تو پاسبل نہیں ہے الگ صوبے کی بات کرنا, اور کہیں پر بھی ایسی بات نہیں ہو رہی, لیکن کچھ وقت جو ہے وہ کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری کی صورت میں چلانے کے بعد ایک ریفرنڈم کا انوائرمنٹ کریٹ ہوگا, اور اس ریفرنڈم کے انوائرمنٹ کی کریشن کے بعد کراچی کے لوگ, کراچی کے ووٹر, کراچی میں رہنے والے یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ وفاق کے ساتھ رہیں یا الگ صوبہ بنائیں. ماضی میں بھی وفاق کیپٹل رہا ہے, وفاق کا حصہ رہا ہے. جب وہ اسلام آباد وفاق میں گیا تو کراچی سندھ کا حصہ ہو گیا. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے, کراچی کے لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے. صنعتکار بہت پریشان رہے, کووڈ-19 کے اندر صنعتکاروں کو جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے, بلڈر ڈیولپرز کو جو پالیسیز کے حوالے سے کرنا پڑا ہے, بہت سارے ایسے فیصلے جو بلدیاتی ادارے تھے سندھ حکومت نے اپنے پاس لے لیے تھے, جس میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو کہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھا وہاں لے لیے گئے. اس میں پھر کرپشن کی ایک سے بڑھ کر ایک مثالیں سامنے آئیں, اور ظاہر ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد صاحب نے اس کے اوپر نوٹس لیے ہوئے, بہت سارے معاملات کے اوپر لیے ہوئے ہیں. نیب کے اندر بہت سارے کیسز چل رہے ہیں. ماضی کے 6 چیف جسٹس صاحبان انہوں نے کراچی کے معاملے کے اوپر, بے امنی کیسز کے اوپر بہت سارے ایسے معاملات کیے ہیں. اور کرپشن کی جہاں تک معاملہ ہے سندھ کے اندر جو ہوئی ہے, 6 پچھلے چیف سیکرٹریز وہ نیب کو مطلوب ہیں مختلف کیسز اور ریفرنسز کے اندر. اسی طرح سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے پچھلے 4 ڈی جیز نیب کو مطلوب ہیں. کے ڈی اے کے پچھلے 3-4 ڈی جیز جو ہیں وہ نیب کو مطلوب ہیں. ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے 3-4 پچھلے ایم ڈیز جو ہیں وہ ڈی جیز جو ہیں وہ نیب کو مطلوب ہیں. یعنی کہ ہر ادارے کے اندر جو کہ کراچی لوکل گورنمنٹ سسٹم کے بعد سندھ گورنمنٹ کے پاس گیا, اس کے اندر یہ سارے معاملات ہیں. لوگوں کو انصاف, لوگوں کو تکلیف جو اس حالیہ بارشوں میں ہوئی ہے, جس طرح سے لاوارث فیل کیا گیا اور کہیں سے پانی نکالنے کا معاملہ نہیں ہوا بلکہ پانی نہیں رہا. معاملہ یہ تھا کہ انٹرنیشنل فنڈنگ کے باوجود نالے صاف نہیں ہوئے, اور سب نے یہ رپورٹیں دی کہ نالے صاف نہیں ہوئے ہیں, اور وہ گندا نالوں کا پانی جو ہے لوگوں کے گھروں میں گیا, اور ساری دنیا نے دیکھا, گاڑیاں ڈوب گئے, رکشے ڈوب گئے, گھر ڈوب گئے, اور کوئی نہیں تھا پانی نکالنے والا. متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے میئر وسیم اختر یہی کہتے رہے میرے پاس وسائل نہیں ہیں, فنڈز نہیں ہیں, اور ناصر حسین شاہ صاحب یہ کہتے رہے, لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہیں, وہ یہ کہتے رہے کہ یہ پرانا فوٹیج ہے, ہم نے سڑکیں صاف کر دی ہیں. تو شہر کی صورتحال کے اوپر بڑے اہم لوگوں نے, بڑے امپورٹنٹ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ کراچی کو وفاق کے ساتھ شامل کیا جائے. اور یہ ایک ایسا شہر ہے جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے, سیاست کی نظر نہیں ہو سکتا,
نااہل گورننس کے نام پر اس کو مزید نہیں چلایا جا سکتا. یہاں کے تعلیم کے نظام کو, یہاں صحت کے نظام کو, لوکل گورنمنٹ کے نظام کو, ان سب کو چینج کرنا ہے. کراچی میں ٹرینز چلیں گی, آپ بہت جلد دیکھیں گے کراچی میں وفاق. جی, یہ ایک مکمل قسم کی ذہن سازی نئے انداز میں کوشش کی گئی ہے. پہلے اذیت پہنچائی گئی اور اس کے بعد یہ ایک رپورٹر کے ذریعے ISI نے, فوج نے نئے انداز سے حملہ کیا. میرے چند سوال, بہت سی چیزیں ہیں. انہوں نے کہا کہ سابقہ فلاں ڈائریکٹر سندھ بلڈنگ کنٹرول, ٹھیک ہے وہ کرپٹ ہوں گے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کرپشن کے خلاف, لیکن سابقہ DG رینجر, سابقہ کور کمانڈر, ان کا کہیں ذکر نہیں. ایک DG رینجر تو جس کو کرپشن کی وجہ سے آرمی چھوڑنی پڑی, جس کو باعزت طریقے سے رخصت کر دیا, رضوان اختر گزرا ہے. اسی طرح 3 کور کمانڈر ہیں جنہوں نے دل کھول کے لوٹا کراچی کو یا سندھ کو, تو ان کا کہیں ذکر نہیں. تو یہ پری پلان گیم ہے پنجابی فوج کا, گریٹر پنجاب کا. میں بلا تاخیر جاؤں گا شفیق برفت بھائی کی طرف, اور شفیق برفت بھائی ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود رہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم سنگے بھائی کی طرف جائیں گے اور پھر باجی کی طرف. جی شفیق برفت صاحب, اس اہم کہ سندھ کو تقسیم کرنے کی سازش اور کراچی کے نام پہ پھر ایک نیا فساد, صوبہ تو بلوچستان بھی 1947 سے, کیا وہ یورپ بن گیا؟ جی دوستو, ساتھیو, جی ایس سندھو, جی ایس آئین جی ایم سید, جی الطاف حسین. سب سے پہلے میں وی آر الطافسٹ کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم ترین مسئلے پر ہنگامی بنیاد پروگرام کال کیا ہے. اور یہ ایک ایسا ایشو ہے, ایسا مسئلہ ہے کہ پوری سندھ کے اندر آپ سوشل میڈیا دیکھیں, سندھ کے انٹلیکچوئلس کے بحث دیکھیں, سیاسی ورکروں کے, پولیٹیکل لیڈرشپ کے, تو سب کا ہے وہ اس موجودہ سازش کی طرف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر میرے نظر میں جو سوال ہے وہ پولیٹیکل ہے, اور یہ اس ریاست کی غیر فطری فاشسٹ ریاست کی پہلے دن سے یہ مکاریاں اور یہ سازشیں رہی ہیں کہ انہوں نے سیاسی سوال کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سازشوں کا سہارا لیا ہے. اور بنیادی طور پر میں یہ پہلے دن سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سوائے تاریخی قوموں کے پولیٹیکل سیاسی سوال کے باقی سازشیں ہیں. اور کیونکہ یہ غیر فطری ریاست ہے, کیونکہ یہ ایک جبری الحاق ریاست ہے, کیونکہ یہ پنجاب کا مذہب اور بندوق کے زور پر مظلوم قوموں کے اوپر ایک قبضہ ہے, تسلط ہے, بربریت ہے, لہٰذا وہ اس طرح کی سازشیں کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کلپ دکھائی کہ بھائی سندھ گورنمنٹ کی یہ نااہلی تھی, یہ کرپشن ہے, یہ ہے, وہ ہے, بھائی میرے, آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ اور یہ میں مظلوم قوموں کے ساتھ پنجاب کے دانشوروں اور پولیٹیکل ورکرز کو بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھو کہ پاکستان کی یہ جو اشرافیہ, پنجابی اشرافیہ, ملٹری بیوروکریسی اور ان کے دلال, یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو کہ سندھ گورنمنٹ کی ناکامی تھی, سندھ گورنمنٹ نے یہ موقع فراہم کیا, وہ کرپشن, یہ کرپشن, یہ پہ آتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ, اس کے جاگیردار وڈیرے کیا ہیں تاریخی طور پہ اس کو آتے ہیں. لیکن یہ بھائی میرے کل کی بات ہے. پورا پاکستان گواہ ہے کہ آرمی نے کرپشن کا الزام
مسلم لیگ نواز شریف پر لگایا تھا کہ یہ لوگ نااہل ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ چور ہیں، یہ گڈ گورننس نہیں کرتے ہیں، لہٰذا یہ وہی ایجنڈائیں الزامات ہیں جو آرمی نے پکی پکائی تازہ روٹی کی طرح بنا کر خان صاحب کو آگے کیا، اور ایک نام نہاد پاکستان میں ہی صحیح ایک نام نہاد جمہوری حکومت کو انہوں نے سازشیں کر کے گرا دیا۔ اب مجھے بتاؤ پنجاب کے لوگوں کہ یہ جو فوج نے الزامات لگا کر کرپشن کے، نااہلی کے، نواز شریف کو جس طرح اس کی حکومت کو گرایا تھا، کیا یہ جائز تھا؟ کیا نواز شریف کرپٹ ہے؟ فوج کرپٹ نہیں ہے۔ کیا نواز شریف نااہل ہے؟ فوج نااہل نہیں ہے۔ لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ مکاروں کو کوئی بھی عمل کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وہ سازشیں کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتایا جائے، میں آتا ہوں کراچی، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ کراچی لے جائیں گے۔ وہ سندھی میں کہتے ہیں نا ہم لوگ اکجی ماکھی کراچی کانے کا۔ مگر مجھے یہ بتایا جائے، یہ جو کہتے ہیں کہ فلاں آئین فلاں قانون کی شکمی یہ ہے وہ ہے، وفاق، بابا 1948 میں بلوچستان کے اوپر جو پنجابی فوج نے قبضہ کیا تھا، کیا بلوچستان کی حکومت نااہل تھی اس لیے قبضہ کیا تھا تم لوگوں نے؟ کیا وہاں پر کرپشن تھی اس لیے قبضہ کیا تھا تم لوگوں نے؟ اور کشمیر کے اوپر جو وہی 48 میں پنجابی فوج نے جس طرح قبائلیوں کو استعمال کر کے قبضہ کیا تھا، ایک جنگ مسلط کی تھی، کیا کشمیر میں اس وقت وہاں کی حکومت نااہل تھی اس لیے قبضہ کیا تھا؟ کرپشن کر رہی تھی اس لیے قبضہ کیا تھا؟ تمہاری فوج، پنجابی فوج نے طالبانائزیشن کو آرگنائز کر کے افغانستان کی قومی حکومت کے خلاف ہر دور میں تم لوگوں نے سازشیں کی ہیں۔ یہ تمہارے آئین میں لکھا ہوا ہے، تمہارے آئین میں، قانون میں، وفاقی کسی سسٹم میں لکھا ہوا ہے کہ تم طالبان پیدا کرو گے اور افغانستان کے خلاف جنگ مسلط کرو گے۔ تمہارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ تم بلوچستان پر فوج کشی کرو گے، قبضہ کرو گے بلوچوں کے اوپر۔ تمہارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ تم کشمیر میں جنگ مسلط کرو گے۔ تمہارے کون سے آئین میں لکھا ہے کہ تم فوجی بار بار مارشل لا لگا کر یہاں جو بھی نام نہاد سویلین گورنمنٹ ہوتی ہے ان کو تم جا کے دیوار سے لگاؤ گے؟ یہ لکھا ہوا ہے تمہارے آئین میں کہ کراچی کو وفاق میں دیں گے، یہ آئین اور قانون میں ہے۔ کون سے آئین میں لکھا تھا کہ تم لوگوں نے کتنی مارشل لائے؟ کس حکومت سے تم نے پوچھا تھا کہ 70 میں 30 لاکھ بنگالیوں کا قتل عام کرو گے؟ یہ تمہارے آئین میں لکھا ہوا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم مکاریاں کرتے ہو۔ مکاری کو دلیل کی نہیں، بہانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کراچی پانی میں ڈوب رہا تھا، یہ سب لوگوں نے اس پر بات کی ہے، لیکن کیا لاہور برساتوں کے دوران پانی میں نہیں ڈوبا ہوا تھا؟ ممبئی، میں یہاں ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں، انڈیا کی خبریں دیکھتا ہوں، ممبئی اسی طرح ڈوب رہا تھا جس طرح کراچی ڈوبا ہوا ہے۔ دلی میں بارشیں اسی طرح اثر انداز ہوتی ہیں جس طرح کراچی میں، لاہور میں، ملتان میں بارشیں جب حد سے زیادہ ہوتی ہیں تو سارے شہر، ایون یورپ اور امریکہ کے اندر کیا ہوتا ہے، جب سمندر کا پانی اندر شہروں میں چلا جاتا ہے یا برسات کا پانی اندر چلا جاتا ہے، یہ پوری دنیا کی ایک فنامنا ہے۔ تو لاہور بھی صوبہ بناؤ گے کیونکہ لاہور پانی میں ڈوب گیا تھا۔ تو بنیادی طور پر میں یہاں پر اس غیر فطری ریاست، اس کے قانون، آئین اور بہانوں کو مسترد کرتا ہوں۔ سندھ کو کوئی نہیں توڑے گا، سندھ کبھی بھی کراچی الگ ہونے نہیں دے گا۔ میں یہ بات آج MQM پاکستان ان لوگوں کو، اس ٹیم کو کہتا ہوں کہ بابا آپ یہ دوبارہ جو 70ویں الشمس البدر کا جو کردار تھا نا وہ ادا مت کرو۔ یہ تم لوگوں کو بھی استعمال کریں گے، کیونکہ ان کو بہانے چاہیے ہوتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ سب سے پہلے، اور میں آج کھل کے تنقید کرتا ہوں، اگر کوئی دوست
کسی کی دل آزاری ہو تو بھلی ہو، اردو بولنے والی بیوروکریسی جو پہلے پاکستان بننے کے فوری بعد پہلے پنجابی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اگر کسی کو استعمال کیا تو وہ اردو بولنے والی وہ بیوروکریسی تھی، جن کو اردو زبان بنگال پر مسلط کرنے کے لیے استعمال کر کے بنگالیوں کو الگ کرنے کا ایک راستہ بنایا گیا۔ بعد میں پشتونوں کو مذہب کے نام پر قبائل کو کشمیر کے خلاف استعمال کیا گیا اور لیاقت علی خان کو گولی مار کر انہوں نے اردو بولنے والی اس بیوروکریسی کو میسج دیا کہ اب تمہیں وہ کوٹا اور وہ مراعاتیں وفاق میں نہیں ملیں گی جو پنجاب کا قبضہ اور اسی کا حق ہے۔ اس کے بعد سندھ میں جب پولیٹیکل آواز اٹھی تو پھر سندھ میں لسانی فسادات کے لیے اردو اور سندھی بولنے والے سندھیوں کے درمیان نفرتوں کا بیج بویا گیا۔ ان سب کو کبھی بنگال کے خلاف اردو بولنے والی بیوروکریسی کو استعمال کیا جاتا ہے، کبھی اردو بولنے والی بیوروکریسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پشتونوں کو آگے لا کر فوج میں بھی حصہ دیا جاتا ہے، مذہب کے نام پر کشمیر کے خلاف بھی استعمال کیا جاتا ہے، طالبان بنا کر افغانستان کے خلاف بھی جنگ مسلط کی جاتی ہے۔ اور پھر اگر سندھ میں کوئی پولیٹیکل میچورٹی ہوتی ہے تو وہاں پر لسانی بنیادوں پر تفریق پیدا کرنے کے لیے پھر سازشیں کرتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ بندے کے انسان کے من میں چاہے کچھ بھی ہو لیکن خدا کی رضامندی جو ہوتی ہے نا وہ الگ ہوتی ہے۔ آج ان ساری سازشوں کو ساری قومیں سمجھتی ہیں، پشتون بھی سمجھتے ہیں کہ اب پشتونوں کو پنجاب کے مفادات کے لیے کسی بھی قوم کے خلاف استعمال نہیں ہونا ہے، نہ بلوچوں کو استعمال ہونا ہے، نہ سندھی بولنے والے سندھیوں کو، نہ اردو بولنے والے سندھیوں کو استعمال ہونا ہے، نہ گلگت بلتستان والوں کو، نہ پی او کے والوں کو۔ ساری قومیں تاریخی جب یہ نتیجہ نکال چکی ہیں کہ پنجاب جو ہے وہ فاشزم اور بربریت کی علامت ہے اور وہ لڑاتا ہے اور تقسیم کرتا ہے، کمزور کرتا ہے تاریخی قوموں کو۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے جیسے میں نے کہا کہ آج بنیادی طور پر کراچی کا سوال، یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں، بنیادی سوال یہ ہے کہ اس پاکستان کی غیر فطری ریاست کا جو بیسک کوشچن ہے وہ پولیٹیکل اور قومی تحریکوں کا آزادی کا سوال ہے۔ قوموں کی آزادی سب سے بڑی جمہوریت ہے، اس سے بڑی کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے۔ اس لیے پنجاب ہم جس چیز کو، جس سازش کو بھگت رہے ہیں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، مظلوم قوموں کے لوگوں، پنجاب کے دانشوروں، ہم بھگت رہے ہیں اس بیٹھکی نظام کو، کالونیل سسٹم کو، سازش کو، کیونکہ پنجاب ایک سامراج ہے۔ دو کام اس کو کرنے ہیں۔ نمبر ایک، مظلوم قوموں کے وسائل کو ہڑپ کرنا، سندھ کا بندرگاہ، سندھ کے وسائل، سندھ کی معدنی دولت، بلوچستان کا گوادر پورٹ، بلوچستان کے معدنی دولت، یعنی ایک طرف کو مظلوم قوموں کی دولت چاہیے اور دوسری طرف پنجاب کیونکہ اس کی جو جغرافیکل حدود ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے جتنی اس کی پاپولیشن ہے، اس کو وسائل بھی درکار ہے، اس کو یعنی جغرافی بھی، اس لیے وہ اپنی زائد آبادی کو منتقل کرنے کے لیے، سندھ منتقل کرنے کے لیے، بلوچستان میں منتقل کرنے کے لیے، اور یہ فاٹا وانا وزیرستان والوں سے جا کے پوچھو کہ وہاں بھی پنجابی شفٹ ہو رہے ہیں، گلگت بلتستان کا دوست بولے گا وہاں پر بھی ان کی نظر ہے۔ اس لیے یہ میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جو گمراہ ہیں کہ کراچی کو پنجابی سامراج، دوسرا اکسائی چن، وہ کشمیر کا ایریا جو پنجاب نے چائنا کو گفٹ کیا تھا، آج کراچی چائنیز کو جا رہی ہے تاکہ وہاں پر پنجابی آبادی کو منتقل کیا جائے اور جو کراچی پورٹ ہے، سندھ کا جو بندرگاہ ہے، اس پر مستقل قبضہ اس کو کرنا ہے۔ جس طرح سب کو استعمال کرنے کے بعد کسی کو گولی ماری گئی،
یہ کہتے ہیں نا آئین قانون، یعنی منتخب وزیر اعظموں کو کسی کو گولی مار دو، کسی کو جلا وطن کرو، کسی کو پھانسی پہ لٹکا دو، یہ تمہاری شرافت ہے؟ کیونکہ تم مکار ہو، پنجابی استعمار، تم مکار ہو، غلیظ قسم کی قوم ہو تم. یہ پاکستان کے نام پر تم لوگ جس طرح، اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ تقسیم ہی غیر تھی. جو تقسیم غیر فطری تھی اس کے نتائج بھی غیر فطری نکلے. 30 لاکھ انسانوں کو قتل عام کیا گیا. اور کراچی کا مسئلہ، بنیادی طور پر کراچی کا مسئلہ کیا ہے؟ گندگی وہ نہیں ہے جو تم لوگوں کو نظر آتی ہے کہ پانی گندا ہے گٹر والا، پانی گلیوں میں. گندگی یہ ہے کہ پنجاب سندھ کا استحصال کر رہا ہے. سندھ کی پیداوار کو جس طرح تم لوگ لوٹ رہے ہو، گندگی یہ ہے. اس کو چھپانے کے لیے تم جو ہے وہ آج کراچی کو کہہ رہے کو وفاق کے حوالے کریں گے، اور MQM پاکستان چپٹیاں بجا رہی ہے، وہ خوش ہو رہے ہیں. تم لوگوں یہ نکال کر پھینک دیں گے جس طرح مکھی نکال کر کسی دودھ سے پھینکی جاتی ہے. اپنی آنکھیں کھولو. اور یہ بھی میں تم کو کہتا ہوں، MQM پاکستان یا کوئی PTI کا کوئی نمائندہ جو کراچی میں بیٹھ کر سندھ کے خلاف سازشیں کرے گا، الشمس البدر بننے کی کوشش مت کرو، ورنہ نتائج بھی تم کو اس سے زیادہ بھیانک نکلیں گے. اور یہ اس لیے کر رہے ہو. میں آتا ہوں اب اس اصل پوائنٹ پر کہ ان ساری سازشوں کے بعد، مکاریوں کے بعد، تاریخ نے جب اپنی سمت کو طے کیا، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بنیادی طور پر بابا کراچی کے اندر غیر فطری طور پر منتقل کی جو آبادیاں ہیں دوسرے صوبوں کی، وہی سب کہ آج کراچی یعنی اس فنامنا کا زیادہ شکار ہے. ورنہ جیسے میں نے کہا، سارے اس ریجن کے شہر، ممبئی کو دیکھو، لاہور کو دیکھو، ملتان کو دیکھو، سارے شہر ان برساتوں میں ڈوب چکے تھے. لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ جب الطاف حسین نے اپنے تاریخی نتائج کو پرکھا، اس پر کھڑا ہو گیا کہ یہ غیر فطری سازشی فنامنا پاکستان کے نام پر جو مسلط ہے تاریخی قوموں کے اوپر، قبضہ جو مسلط ہے قوموں کے اوپر، سیاسی معاشی دہشت گردی جو مسلط ہے تاریخی قوموں کے خلاف، آج کا سوال بنیادی طور پر کراچی نہیں ہے. آج کا سوال یہ ہے کہ غیر فطری ریاست پاکستان کے قبضے سے تاریخی قوموں کو آزادی دی جائے. اور یہ حق کا علم جو اٹھایا ہے الطاف حسین نے کہ سندھو دیش بھی چاہیے لیکن بلوچوں کو بھی آزاد کرو. سندھو دیش تو چاہیے ہی مگر پشتونوں کو بھی آزاد کرو. سندھو دیش تو چاہیے مگر POK کو آزاد کرو. سندھو دیش چاہیے مگر گلگت بلتستان والوں سے پوچھو کہ تم بھارت کا حصہ ہو یا پاکستان کا حصہ ہو. تو اس سازش کو وہ جو پاکستان سمجھتا ہے کہ سندھو دیش آزادی نہیں بلکہ یہ ساری قوموں کی آزادی کی بات لے کر کھڑا ہو گیا ہے الطاف حسین بھائی، اس کو وہ اپنے خلاف آخری، یعنی وہ کہتے ہیں تابوت میں کیل سمجھتے ہیں. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ کراچی کا یہ لالی پاپ اٹھا کر انہوں نے منہ میں دینے کی کوشش کی ہے کہ ہاں یہ لوگ راضی ہو جائیں گے. یہ لالی پاپ اٹھا کر، یہ اکسائی چین ہے، یہ گفٹ ہو رہی ہے کراچی چائنا کو. وہ یہ نہ اردو بولنے والا سندھی وہاں رہے گا، نہ سندھی بولنے والا رہے گا، وہاں پر پنجاب رہے گا. اور یہ بڑی بڑی، یہ جو ملک ریاض کے معرفت بڑے بڑے یہ جو شہر بنائے جا رہے ہیں، بڑی بڑی جو آبادیاں جدید، یہ کیا ہمارے اور آپ کے لیے بنائی جا رہی ہیں؟ اس میں اردو بولنے والے رہیں گے. جن کو گٹر کا پانی صاف کر کے، یعنی ایک صاف ستھری زندگی گزارنے کا موقع نہیں دیا جاتا، اس کو کیا یہ کہیں گے کہ تم یہ ملک ریاض والی بڑی بڑی جو سٹی بن رہی ہے اس میں جا کے رہو؟ نہیں. یہ پنجابی ریٹائر فوج وہاں رہے گی، پنجاب رہے گا،
डेमोग्राफी चेंज होगी, लेकिन क्योंकि सिंध से सिंध को तोड़ने के लिए सिंध को कमजोर, ये होगा नहीं, बिल फर्ज, मैं कहता हूं बिल फर्ज, ये होगा भी नहीं होगा। धरती के बच्चे कट जाएंगे, कराची तो कराची, 1 इंच जमीन सिंध की हम पंजाब को, वफाक को नहीं देंगे। लेकिन मैं कहता हूं बिल फर्ज ये अगर हो जाए तो ये आपके लिए नहीं है, ये चाइना का इनके ऊपर प्रेशर है कि कराची हमें दो, क्योंकि इस रीजन में जो तब्दीली हो रही है आप ये नहीं समझ रहे हो। बुनियादी तौर पर अमेरिका और चाइना के दरमियान जो सियासी चपकलिश हो रही है, जो स्ट्रेटेजिक टकराव हो रहा है, जो मुआशी और ये पूरी दुनिया में सुपर पावर की जो रेस है, ये उसके नताइज हैं। ये कराची को एमक्यूएम पाकिस्तान वालों को ये अलग करके देंगे, ये कुछ हो रहे हैं नहीं, ये इंटरनेशनल गेम है। उस गेम को समझने वाला हमारे खित्ते में सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर है, अल्ताफ हुसैन, जिसने ये गेम समझी है, और न सिर्फ समझी है बल्कि उसके लिए जो काउंटर स्टेट हुसैन ने बनाई है ना, वो दुनिया के अच्छे खासे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके भी दांत जो है ना वो जबान में आ गए हैं, ये क्या हो गया। इसलिए ये समझने की बात है। मैं पूरे यानी जितनी मजलूम कौमें हैं, और मैं ये भी कहता हूं कि वडेरे सिंध के वडेरों को भी कहता हूं कि तुम जब से पीपल्स पार्टी बनी है उस दिन से तुम इक्तदार में रहे हो पंजाब के साथ। ये कराची ये कल ये ऐसा तासुर देगी कि ये उर्दू बोलने वाले, ये एमक्यूएम, ये फला, ये टीरे, ये सिंध को तोड़ रहे हैं। फिर आगे लाए जाएंगे वो किरदार जिनके पीछे फौज खड़ी है, कि ये पली जो भी आगे आएगा, मगसी भी आगे आएगा, अलबे भी आगे आएंगे, कि ये उर्दू बोलने वाले मुहाजिर हैं जो कराची को तोड़कर सिंध से वफा को देना चाहते हैं। ये साजिशें होंगी, ये साजिशें की जाएंगी। लेकिन मेरा ये सवाल, मैं ये कहता हूं एक पॉलिटिकल लीडर के हैसियत में कि अहले सिंध, सिंधी और उर्दू बोलने वाले सिंधियों, कराची को वफा के हवाले इसलिए नहीं किया जा रहा कि उर्दू बोलने वाली आबादी खुदा ना खास्ता कोई सिंध से अलग होना चाहती है, नहीं। चंद लोग होंगे उर्दू बोलने वाले सिंधी, उनका जहन और ज़मीर और दिल की जो धड़कन है वो अल्ताफ हुसैन के दिल के धड़कन के साथ धड़कती है। लेकिन ये साजिश इसलिए हो रही है कि हम पाकिस्तान में सिंध एक बैठकियत और कॉलोनी बनी हुई है। बुनियादी बात समझो, कराची को वफाक इसलिए नहीं ले जा रहा कि खुदा न खास्ता कोई उर्दू बोलने वाला कोई साजिश करेगा, नहीं। ये साजिश हो रही है कि सिंध पंजाब की गुलाम है, सिंध बैठकियत है, सिंध जबरी इलाक में फंसी हुई है, सिंध पंजाबी फौज के जबर के तले गुलाम है। इस सिंध को पंजाब जो है वो यानी नया इसराइल, जिस तरह इसराइल बना था और वहाँ की ज़मीन बट गई थी, ये पंजाब की साजिश है। इसलिए ये छोटी मोटी इस तरफ कभी मत सोचना कि उर्दू आबादी और लिसानी और ये कल कोई वाक़या भी हो सकता है। और ये मैं खबरदार करता हूँ पूरी सिंध को, किसी सिंधी टोपी को कराची में कोई मार कर कहेगा कि ये उर्दू आबादी, ये मुहाजिरों ने किया, ये कराची को अलग करना चाहते हैं, और सिंधी बोलने वाले भड़क जाएं, मत भड़कना। और किसी उर्दू बोलने वाले को गोली मारकर कहा जाएगा कि ये सिंधियों ने, इसको सिंधी बोलने वालों ने मारा है और इसलिए अलग सूबे के सिवा तुम साथ नहीं रह सकते। ये साजिशें अब नहीं होंगी, मगर अगर कोई करने की कोशिश करे तो मैं कहता हूं अहले सिंध, तुम होशियार और खबरदार रहना, क्योंकि तौर पर ये पाकिस्तान कर रहा है, पंजाब कर रहा है ये साजिशें। और मैं आ रहा हूं उस पर पे कि जागीरदारों, वडेरों, मैं तुमको भी खबरदार करता हूं कि इक्तदार के चंद दिनों के मज़ों की तुम गुलामी में इतने गर्क मत हो जाओ कि पंजाब तुम्हारी, हम सब की आंखों के सामने सिंध को कमज़ोर करे, तोड़े और तुम खामोश बैठे। और ये मैं तारीख की तारीख का नुक्ते नज़र और तारीख की एक पुकार बनकर
آج پوری سندھ اور پیپلز پارٹی کے ان اقتدار کے جو بیٹھے ہوئے اقتدار میں، اور خصوصاً آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، میں تم دونوں کو کہتا ہوں کہ آج سندھ جس سازشوں کا، پنجابی فوج کی جن سازشوں کا شکار ہے، تمہیں اگر سندھ چاہیے یا اقتدار چاہیے، اس کے بیچ میں تم چناؤ کرو. کیا چاہیے؟ اقتدار پنجاب کی پاکستان یا پاکستان نہ کھپے اور سندھ کھپے. اگر تم کو سندھ کھپے تو میں کہتا ہوں بلاول بھٹو زرداری، تم پہلی فلائٹ پکڑو اور لندن چلے جاؤ. سندھ کا مالک لندن میں بیٹھا ہوا ہے، تم نہیں ہو. سندھ کی ایکتا لندن میں بیٹھی ہوئی ہے، سندھ کی آزادی لندن میں بیٹھی ہوئی ہے. اور پنجاب کے خلاف، پنجابی سازشوں کے خلاف اگر کوئی ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے، اگر کوئی لیڈر سندھ کا کوئی فرزند، ہلالی فرزند، تو وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے. اس لیے اگر تم اس تاریخ کے قہر سے بچنا چاہتے ہو اے جاگیردار ہو، تو پہلی فرصت میں جا کے الطاف حسین کے پاؤں پکڑو، اس کا ساتھ دو. ورنہ 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 یاد رکھو کہ سندھ کے قومی تحریک، سندھ کے باشعور لوگ، اگر یہ کراچی کو کچھ بھی ہوا، اور میں یہ تم لوگوں کو پھر کہتا ہوں، ایک ایک سندھ اسمبلی کا ممبر جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، ان کو میں کہتا ہوں کہ قرارداد لاؤ متفقہ طور پر کہ اب سندھ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے. نہ کھپے نہ کھپے پاکستان نہ کھپے. نہ کھپے. اگر تم لوگ یہ نہیں کیا اور وفاق کے ساتھ وفاق کی سازشوں میں خاموشی اختیار کی اور کراچی کو وفاق کے حوالے تو کیا، مگر اگر یہ انہوں نے فیصلہ کرنے کی ذرا سی حرکت بھی کی، تو میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی وڈیرا اپنے گھر میں زندہ اور سلامت نہیں بچے گا، نہیں بچے گا. اور جی میں پروفیسر. سائیں جی ایم سید کے وہ الفاظ دہراتا ہوں جو سائیں نے ٹوڑی فاٹک کے واقعے کے بعد کہے تھے کہ سندھ کے خلاف، سندھ کے بچوں کو یہ آج بھی تم اٹھا رہے ہو، پنجابی فوجیوں، ISI کے دلالوں، تم آج بھی سندھ کے بچوں کو بھی اٹھا رہے ہو. سندھ کا سیاسی جبر بھی تم لوگوں نے روا رکھا ہوا ہے، معاشی طور پر سندھ کا کام وہ بھی جاری ہے، سندھ کے خلاف سازشیں بھی کر رہے ہو. یہ سازشیں جتنی بھی تم کرتے ہو، میں سائیں جی ایم سید کے وہ الفاظ دہراتا ہوں اور یہ پیغام بھی دیتا ہوں سندھ کے نوجوانوں کو کہ اگر اس طرح کی کسی نے سازش کی تو پنجابی فوجیوں کے جو لاشیں ہیں وہ سندھ کی درختوں میں کی جائیں گی. انشاءاللہ. مہربانی. جی جی پروفیسر صاحب، آپ موجود رہیے گا. آپ نے بھرپور موقف کا اظہار کیا اور پیغام دے دیا. میں اس میں بس کچھ سوال اور جڑتے چلیں. جیسے آپ نے بلوچستان کا حوالہ دیا، ابھی حالیہ جو ہمارے قبائلی علاقہ جات کہلاتے تھے، یہ بھی تو وفاق کا حصہ تھے. کیا ان کو ترقی مل گئی؟ یہ کراچی کو جو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ذہن میں رکھیں. جو پختون قبائلی علاقہ جات تھے وہ وفاق کا حصہ تھے، آخرکار ان کو صوبے کا حصہ بننا پڑا. تو یہ کون سا دورہ معیار ہے؟ آپ نے بارشوں کا حوالہ دیا، لیکن پھر گزارش کروں کہ یہ پانی روکا گیا ہے. فوج ISI رینجرز کے اہلکاروں نے ریتی بجری کی بوریوں سے نالے بند کیے ہیں، گٹر بند کیے ہیں، اس کے بعد یہ صورتحال ہوئی. تو اسی بات سے جڑتے ہوئے اور یہ سارے سینیریو کے سامنے ہم اپنے گلگت بلتستان کے سارنگ بھائی سے گزارش کریں گے کہ میں مداخلت نہ کروں اور بلا تاخیر ان کی طرف جاؤں. اور جو سچویشن ہے پنجابی فوج، قابض فوج کی، اور جس طریقے سے ہمارا موقف سامنے آ رہا ہے قائد طریق الطاف حسین بھائی کا، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں الطاف بھائی کی کوششوں کو، سندھو دیش کی کوششوں کو اور مظلوموں کی کوششوں کو؟ جی سارنگ سنگھ بھائی. السلام علیکم رکن بھائی، شفیع برفات بھائی، کہکشاں بہن، آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا. میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے. میں امریکہ میں مقیم ہوں. گلگت بلتستان جو ہے وہ بھارت کے یونین ٹیریٹری آف لداخ کا حصہ ہے. یہ ریاست جموں کشمیر کا حصہ تھی
1947 میں پاکستان نے اس پر قبضہ کیا اور اس کے بعد سے ہم پاکستان کے قبضے میں رہ رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کا جغرافیہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ چائنا کی طرف سے جو چائنا کا صوبہ ہے سنکیانگ یا شنجانگ، ادھر سے جب پاکستان کی طرف داخل ہوتے ہیں تو پہلا علاقہ جو آتا ہے وہ گلگت بلتستان کا ضلع حمزہ ہے، اور وہاں سے گزرتے ہوئے گلگت شہر سے گزرتے پھر دیامر ہمارا ضلع آتا ہے، اور وہاں سے پھر پاکستان کا پہلا ضلع کوہستان آتا ہے۔ گلگت بلتستان کے بنا پاکستان اور چائنا کا آپس میں کوئی زمینی تعلق نہیں ہے، طبعی تعلق نہیں ہے۔ تو ہماری اہمیت جو ہے وہ سی پیک کے تناظر میں دیکھیں، تقریباً $100 بلین کی انویسٹمنٹ ہے جو چائنا پاکستان میں کر رہا ہے، یا پھر آپ چائنا اور پاکستان کے اسٹریٹجک اور ملٹری ریلیشن شپ کو دیکھیں، اس تناظر میں گلگت بلتستان کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے بغیر چائنا جو ہے وہ طبعی طور پر نہ تو بلوچستان جا سکتا ہے، نہ گوادر پورٹ پہ کام کر سکتا ہے، نہ بلوچستان اور سندھ کے وسائل جو ہیں ان کو اپروپریٹ کر سکتا ہے، ان کی چوری کر سکتا ہے۔ یہ جو سارے کام ہو رہے ہیں اس وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ پاکستان اور چائنا کے بیچ میں ایک زمینی خطہ ہے جو ان کو آپس میں ملاتا ہے، لیکن حقیقت اس علاقے کی آج تک کبھی پاکستان کے لوگوں کو نہیں بتائی گئی، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اب انڈیا کا حصہ ہے، بھارت کا حصہ ہے، اور 1949 میں جب بھارت نے اپنا آئین مرتب کیا ڈومینین سٹیٹس، برٹش ڈومینین سٹیٹس کے خاتمے کے بعد، تو اس میں پھر 1950 جنوری میں جو پروملگیٹ کیا آئین، اس میں گلگت بلتستان اور میرپور، مظفر آباد اور جموں کشمیر لداخ کا جو سارا علاقہ ہے اس کو اس نے اپنا آئینی حصہ ڈکلیئر کیا، اور برٹش جو آئینی طور طریقے تھے تقسیم ہند کے، جس کو ہم انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ کہتے ہیں 1935 کا، اس انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 اس کے تناظر میں اگر دیکھیں تو ہمارے جو مقامی جو والی تھے ان کو انڈیا یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کرنا تھا، اور جب پاکستان میں قبائلیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور پاکستان کے فوجیوں نے ان کی زمین پہ حملہ کیا اور وہاں عورتوں کا ریپ کیا اور وہاں پر تباہی پھیلائی، تو ان کو بہت جلد سمجھ آ گئی کہ پاکستان کے ساتھ جو ان کے مذاکرات چل رہے تھے، اسٹینڈ سٹل اگریمنٹ انہوں نے کیا ہوا تھا، وہ خاطر خواہ نتائج نہیں دیں گے، کیونکہ پاکستانی تو الحاق سے پہلے ہی انہوں نے اپنی اصلیت دکھا دی ہے کہ وہ ہماری عورتوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ہمارے وسائل جو ہیں وہ چوری کرتے ہیں، ہمارے جو ملکیت ہے وہاں عوام کی ذاتی ملکیت اس پر حملہ کرتے ہیں۔ تو پھر وہ چلے گئے نہرو صاحب کے پاس، اور جو برٹش کوئین کے ریپریزنٹیٹیو تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن ان کے پاس، انہوں نے وہاں پر لیٹر آف ایکسیشن ان کو دیا، اور یہ قانونی طریقے سے پھر وہ انڈیا کا حصہ بن گیا، اور پھر 1950 جنوری میں آئین میں اس کا ذکر آ گیا۔ تو 1950 سے لے کر آج 2020 آ گئی، 70 سال سے ہم بھارتی شہری ہیں، اور ایسے ہی شہری ہیں جیسے بھارت کا کوئی اور شہری ہوتا ہے، ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ زمینی طور پر، طبعی طور پہ ہمارا جو قبضہ ہے وہ پاکستان کے ہاتھ میں ہے، اور چونکہ ہم بھارت کے شہری بن چکے تھے، اس لیے جب پاکستان نے ہم پر قبضہ کیا تو وہ ہمیں کوئی خاطر خواہ سیاسی جو نظام ہے وہ نہ دے سکے، چونکہ سیاسی نظام یا آئینی نظام دینے کی ذمہ داری بھارت کی تھی۔ تو پھر اقوام متحدہ کی قراردادوں میں، جو کہ 1948 سے لے کر پھر 1957 تک سیکیورٹی کونسل کے اس کی نشستوں کے درمیان جو ہے کے دوران انہوں نے بہت سی قراردادیں جو ہیں ان پر گفتگو کی، بحث کی، اور اس میں سے جس قرارداد کو ہم حتمی سمجھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ پاکستان کو کہا گیا کہ آپ کے پاس جو ہیں 3 ہفتے ہیں یہاں سے نکلنے کے، اور اس کے بعد اس 3 ہفتے کو بڑھا کر 90 دن کیا گیا، 3 مہینے کیے گئے، اور 3 مہینے پاکستان کو دیے گئے کہ آپ یہاں سے نکل جائیے، کیونکہ لیٹر آف ایکسیشن انڈیا کو ملا ہے، اور لیٹر آف ایکسیشن ملنے کی وجہ سے انڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں کے مقامی لوگوں کی جان، مال اور عزت کا تحفظ کرے، اور جب تک پاکستان یہاں قابض ہے وہ یہاں کے لوگوں کی جان، مال اور عزت کا تحفظ نہیں ہو سکتا۔
تو یہ ہے اقوام متحدہ کی قرارداد جس میں سیکیورٹی کونسل نے قرارداد نمبر اس کو 48 کہتے ہیں، UNSC 48، جس میں یہ کہا گیا کہ آپ یہاں سے نکلیے، اور یہاں سے نکلنے کے بعد پھر انڈیا کو اور اقوام متحدہ کے جو سٹاف تھا ان کو کہا گیا کہ مل کر کوئی طریقہ وضع کیجئے تاکہ لوگوں کی رائے پوچھی جا سکے۔ نہرو صاحب جو تھے وہ اقوام متحدہ میں جو کیس لے کر گئے تھے، اس کیس کا متن یہ ہے کہ زمین ہماری ہے، لیٹر آف ایکسیشن ہمیں ملا ہے، اور پاکستان کو یہاں سے نکلنا چاہیے۔ اس کو انڈو پاک جو ہے یونائٹڈ نیشن کمیشن آن انڈو پاک کہا جاتا ہے، UNCIP، جس کے حساب سے یہ سارا کچھ جو ہے طے پانے کی کوشش کی گئی، لیکن پاکستان چونکہ مضر تھا کہ یہاں سے وہ نہیں نکلے گا، اور گلگت بلتستان اور میرپور مظفر آباد میں اس نے اپنے قدم جما لیے، فوج یہاں آ گئی، تو یہ سنگے مسئلہ بھائی، پھر آگے نہیں بڑھ جی میں معذرت چاہوں گا، میں اپنے آئی جی ٹی حکم ٹیم کی ایفرٹس آپ کو وہ لائیو دکھا رہے ہیں، وہ جی نقشے جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیسے قابض ہوا ہے پاکستان کی فوج، تو ہماری آئی ٹی ٹیم نے آپ کی گفتگو کے دوران کوشش کرتے ہوئے کوشش کی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ۔ جی 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 نہیں، بڑی مہربانی آپ کی، اچھا کیا کہ وہ انہوں نے نقشہ ساتھ ساتھ دکھا دیا، بلکہ اگر آپ دوبارہ دکھا دیں میں تھوڑا سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ نقشہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبز رنگ میں جو ہے جہاں گلگت ایجنسی لکھی ہے، یہ گلگت بلتستان کا علاقہ ہے، اس میں بلتستان بھی شامل کیا گیا ہے، جہاں پر پاک آکیپائڈ گلگت بلتستان کا وہ جو سفید رنگ کا وہ جو لگا ہے بینر سا، وہ بلتستان ہے، اور یہ پورا علاقہ جو ہے وہ جموں کشمیر کا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اہمیت، جغرافیائی اہمیت، کہ افغانستان کے ساتھ ہماری جو بارڈر ہے، ڈائریکٹ بارڈر لگتا ہے 106 کلومیٹر کا، اور چائنا کے ساتھ تو خیر بارڈر لگتا ہی ہے۔ پھر یہاں یہ شازگم لکھا ہوا ہے، یہ ضلع شکر کی زمین ہوتی تھی جو 1963 میں ذوالفقار علی بھٹو جو پرائم منسٹر تھے سندھ کے، وہ باشندے تھے، پاکستان کے پرائم منسٹر تھے اس وقت، جو آپ کے فیلڈ مارشل تھے ایوب خان، وہ ملک کے حکمران تھے، تو ان کے وزیر خارجہ تھے وہ، تو انہوں نے شازگم کے علاقہ جو ہے وہ چائنا کو تحفے میں دے دیا 1963 میں، اور یہ علاقہ چائنا کا ڈیمانڈ بھی تھا، کلیم بھی تھا، اور اس کے بدلے میں پھر چائنا نے پاکستان میں قراقرم ہائی وے بنائی، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو نیوکلیر ٹیکنالوجی حاصل کرنے میں مدد دی۔ تو یہ ایک طرح سے جو قبضے کی زمین ہے اس کو چائنا کو دے کر، جو مفت میں ملی ہوئی زمین تھی اس کو چائنا کو دے کر، انہوں نے اس کے بدلے میں چائنا سے اسٹریٹجک اور اکنامک بینیفٹس اٹھائے، انفراسٹرکچر ڈیولپ کروایا۔ تو یہ گرین سارا علاقہ ہے، نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ POJ لکھا ہوا ہے، جس کو پاکستانی آزاد کشمیر کہتے ہیں، اور یہ علاقہ ہے نیچے بائیں طرف آپ کو نظر آئے گا۔ اس میں سے ایک ضلع ہے مظفر آباد، ضلع صوبہ کشمیر کا، اور اس کے نیچے جو باقی 9 ضلع ہیں وہ صوبہ جموں کے ہیں۔ تو کہتے تو اس کو آزاد کشمیر ہے، لیکن اس کا 90% علاقہ وہ سارا جموں کا ہے، اور یہاں سے لاکھوں کے حساب سے جو ہیں یہاں پہ ہندو آباد تھے، ان کو قتل کیا گیا، ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی، ان کو یہاں سے نکالا گیا، اور یہ لوگ جو ہیں اس وقت دہلی میں اور جموں سٹی میں اور آگے پیچھے آباد ہیں، اور ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے POJ کا۔ اس کے علاوہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو باقی علاقہ ہے جس کو نیلے رنگ میں ہے، وہ انڈیا کے جو ابھی کنٹرول میں، اس میں لداخ کو یونین ٹیریٹری بنایا ہے۔ تو جس وقت تقسیم نہیں ہوئی تھی اس وقت بلتستان جو تھا وہ لداخ کی ایک تحصیل ہوتی تھی، اور ہمارا جو کیپٹل ہے اسکردو، وہ لداخ کا ونٹر کیپٹل تھا۔ 6 مہینے کے لیے جو دربار موو ہوتی تھی انگریزوں کے زمانے میں، مثلاً آپ میں سے اگر کسی نے سنا ہو کہ انگریزوں کا کیپٹل دہلی جو تھا وہ سردیوں میں تھا، صرف گرمیوں میں وہ شملہ چلے جاتے تھے، 6 مہینے کی تبدیلی ہوتی تھی، جس کو دربار موو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح لداخ کا جو ڈسٹرکٹ تھا اس کی دربار موو میں اسکردو 6 مہینے کے لیے کیپٹل، اور لیہ 6 مہینے کے لیے کیپٹل ہوتا تھا۔ تو ہم لداخ کا حصہ تھے، یہ صوبہ جموں کا حصہ تھا، اور گلگت جو تھا وہ ایک ڈسٹرکٹ تھا، وہ صوبہ کشمیر کا۔ تو یہ 2 صوبے ہوتے تھے جموں کشمیر ریاست کے، اور اس کی ساورنٹی جو تھی وہ برٹش کے پاس تھی۔ تو افغانستان اور آگے پھر رشیا کے علاقے جو ہیں ان کے ساتھ چونکہ ہمارا بارڈر لگتا ہے، اس کی اہمیت کے تناظر میں گلگت سٹی کے آس پاس کچھ علاقے جو ہیں، اور افغانستان کے بارڈر کے ساتھ کچھ علاقے انہوں نے کرائے پر لے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں لیز اگریمنٹ۔ تو لیز اگریمنٹ لینے کے بعد انہوں نے اس کی ایجنسی بنائی جس کو گلگت ایجنسی کہتے ہیں۔
تو تقریباً 10 سے 15-20% کے علاقہ جو تھا وہ کرائے پہ تھا، جس کی جو کرایہ ہے وہ سالانہ مہاراجہ ہری سنگھ کو ملتا تھا، اور جو ہے نا یہ ایک طریقے سے وہاں پہ برٹش جو ہے وہ اپنے فوجی رکھ سکتے تھے، اور وہاں سے وہ پھر واچ کرتے تھے افغانستان اور سوویت رشین فیڈریشن کو اس زمانے میں. اسی طرح چائنا کو بھی واچ کرتے تھے، کیونکہ اس وقت چائنا اور روس کے آپس میں تعلقات جو تھے وہ ایسے تھے کہ وہاں پر شنجانگ کے اوپر جو ہے وہ متنازع ان کے اوپر کلیم تھے. تو یہ ہماری صورتحال تھی تقسیم کے بعد کی. اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان، جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کے پاس چونکہ کوئی ایسے آئینی نظام نہیں تھا، کوئی سسٹم نہیں تھا جس کے تحت وہ ہمیں باقی علاقوں کی طرح ضم کر سکے، جیسے کہ اس نے بھاولپور کو ضم کیا، سوات کو کیا، چترال کو کیا. تو انہوں نے پھر ہمیں جو ہے ایک ڈسپیوٹڈ ایریا کے طور پر کنٹرول کیا، بغیر کسی آئین کے، بغیر کسی نظام کے. اور چونکہ ہماری جغرافیائی اہمیت بہت زیادہ تھی، اس لیے انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس علاقے کو مظفر آباد کے انڈر رکھا جائے. تو مظفر آباد میں جو اس وقت کے جو لوگ تھے، ان لوگوں سے انہوں نے کچھ دستخط لیے. تو پاکستان کے کوئی گورمانی صاحب تھے، کوئی بیوروکریٹ تھے، انہوں نے، اور اس طرح دستخط لینے کے بعد انہوں نے جو تھا علاقے کو پھر اپنے کنٹرول میں لے لیا. اور کنٹرول میں لینے کے بعد جو ہے وہاں پر انہوں نے براہ راست اپنا کنٹرول اسلام آباد سے قائم کیا، اور اس کو فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ناردرن ایریا کہا گیا. تو جموں کشمیر کے اندر ایک ناردرن ایریا نام کا صوبہ تھا، اسی نام کو انہوں نے استعمال کر کے فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ناردرن ایریا کہا، فانا، FANA، فانا کے نام سے. تو بہت لمبے عرصے تک، یعنی پرویز مشرف کے زمانے تک یہ فانا کہلاتا رہا. پھر اس کے بعد جو ہے یہ نام کی تبدیلی آئی. پھر زرداری صاحب جو پریزیڈنٹ تھے اس زمانے میں اس کو گلگت بلتستان کہا جانے لگا. تو شروع میں تو یہ کوئی ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں ہوتا تھا. 1974 میں پھر بھٹو صاحب نے یہاں پر جو تھا اس کو ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنایا، اس کے 3-4 ضلع بنا دیے، اور گلگت اور بلتستان کو پھر انہوں نے مشترکہ جو ہے ایک علاقے کا جو ہے نا وہ ایک نظام دے دیا، اور وعدہ کیا کہ بعد میں ہم آپ کو پاکستان کا صوبہ بنائیں گے. تو یہ شملہ اگریمنٹ کے بعد کی بات ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ پاکستان اپنے آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتا مسئلہ کشمیر کی وجہ سے، اس لیے گلگت بلتستان کبھی صوبہ بن نہیں پایا. لیکن وہاں انہوں نے ایک لوکل سیٹ اپ دے دیا، اور وہ سیٹ اپ بغیر کسی آئین کے چلتا رہا، اور مقامی لوگ جو تھے ان کو ایک ایڈہاکزم، ایک کولونیل سیٹ اپ کے ذریعے چلایا گیا. تو یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ باقی دنیا میں جہاں پر لوگ جو ہے نا ایڈلٹ فرنچائز ہیں ان کے پاس، یہ لوگوں کے پاس یونیورسل رائٹس ہیں جو کہ اقوام متحدہ دیتی ہے، گلگت بلتستان میں پچھلے 70 سالوں میں یہ جو حقوق ہیں ان کو بالکل غصب کر کے رکھا گیا. اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے پرویز مشرف نے ایک سی پیک کا جو ہے نا وہ کانسیپٹ دیا، اور سی پیک کا یہ جو کانسیپٹ ہے اس میں یہ تھا کہ جی پاکستان میں آباد کاری ہوگی، اور قراقرم ہائی وے ہے اس کو ایکسپینڈ کریں گے، یہاں سے ریل آئے گی، یہاں سے ایکسپریس وے آئے گی، یہاں سے تیل اور گیس کی جو ہے نا لائنیں بچھیں گی، فائبر آپٹک کی لائنیں بچھیں گی. اور اس طرح ہونے کے بعد جو ہے وہ پاکستان چائنا کو فائدہ دے سکے گا، اور چائنا جو ہے نا وہ پاکستان سے فائدہ لے سکے گا کہ وہ گوادر پورٹ تک جو ہے نا اس کو ایکسس ملے گی، رسائی ملے گی گلگت بلتستان کے ذریعے. تو ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت سی پیک شروع کیا گیا، اور اس کے بعد سے گلگت بلتستان میں جو ہے انہوں نے قراقرم ہائی وے کو تھوڑا ایکسپینڈ کیا ہے، اور ابھی جو ہے نا فائبر آپٹک کیبل بچ چکی ہے خنجراب پاس تک اسلام آباد سے، اور اس کو آگے جو ہے نا بیجنگ تک ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ابھی آپ کی نئی جو ہائی وے ہے جس کو یہ لوگ مانسیرا اسلام آباد ہائی وے کہتے ہیں، اس کو تھاکوٹ تک انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ہے، جو آگے پھر ہو سکتا ہے گلگت کاشغر تک اس کو پھیلائیں. تو یہ موٹر وے جو بن رہی ہے یہ سی پیک کے تھرو. تو گلگت بلتستان میں بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور اس تبدیلی میں اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پر کوئی آئینی نظام نہ ہونے کی وجہ سے مقامی لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یعنی مقامی لوگوں کو بائی پاس کیا جا رہا ہے. اور یہ جو سارے فائدے ہیں یہ اسلام آباد اور بیجنگ کو ہو رہے ہیں، پنجاب کو ہو رہے ہیں. ابھی ہمارے وہاں پہ بڑے بڑے ڈیم بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، مثلا دیامر ڈیم کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے، اور یہ جو دیامر ڈیم ہے یہ چائنا کے پیسوں سے بنے گا، اور چائنا جو ہے دیامر ڈیم کی آڑ میں اپنے فوجی جو ہیں PLA کے وہ وہاں پہ لا سکیں گے، اور وہاں پہ ان کے اپنے جو ہے نا ملٹری یونٹس رکھ سکیں گے.
اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہاں کے لوگوں کو بہت سے خدشات ہیں، کیونکہ ایک تو ہماری جو زرعی زمینیں ہیں یہ چلی جائیں گی، پانی کے نیچے ڈوب جائیں گی، سبمرج ہو جائیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر یہاں پہ چائنیز اور پنجابیوں کی آبادکاری شروع ہو جائے گی، پشتونوں کی آبادکاری شروع ہو جائے گی، کراچی کے لوگ ظاہر ہے جائیں گے، جس کسی کو بھی وہاں کام ملے گا سب وہاں پہنچیں گے، اور مقامی لوگوں کو جو ہے وہاں پر کام ملنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ کراکرم ہائی وے بنانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ زیادہ جو کام ہے وہ پاکستانیوں کے پاس ہی تھے، اور ایون یہ جو گاڑیاں چلانے کے جو ڈرائیور ہیں وہ چائنیز اپنے لے کر آتے ہیں، میکینک بھی ساتھ اپنے لے کر آتے ہیں، وہ بہانہ یہ کرتے ہیں کہ جی پاکستانی ہماری زبان نہیں سمجھ سکتے، گلگت کے لوگ زبان نہیں سمجھ سکتے، تو اس بہانے سے وہ ساری کے سارے جو وہاں پر جو کنسٹرکشن کیمپس ہیں وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں اس وقت سارے چائنیز رہ رہے ہیں۔ جی تو بیچ میں کچھ پاکستانی ٹھیکیدار ہوتے ہیں جو کہ پاکستانی حکومتوں کے اہلکاروں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، ISI کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ باقی سارا کام چائنیز ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو نئی آبادکاری ہو رہی ہے اس کے تناظر میں جیسے بھی شفیع برفات صاحب نے کہا کہ بہت بڑی بڑی تبدیلیاں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے سندھ اور بلوچستان میں ترقی کے نام پر۔ وہاں پر جو ہے گوادر میں لوگوں کو آباد کیا جائے گا، کراچی میں نئے شہر بنائے جائیں گے، تھر جو ہے وہاں پر کوئلے کی جو بڑی بڑی جو ہے نا اس کو صاف کرنے کی اور اس کو استعمال کرنے کی انڈسٹری لگے گی، اور وہاں پر بھی آبادکاری شروع ہو جائے گی۔ ابھی میں کچھ تصویریں دیکھ رہا تھا، وہاں پر کافی حد تک جو ہے وہاں انفراسٹرکچر بن چکا ہے۔ بلوچستان میں موٹر وے آپ کو پتہ 3-4 مختلف جگہوں سے موٹر وے انٹر ہو رہی ہے، ایک تو ڈیرہ غازی خان سے ہو رہی ہے، ایک جوب سے ہو رہی ہے، اور تیسری آپ کے سندھ سے سکھر کی طرف سے جائے گی، اور ادھر سنگے بھائی، شہزاد کوٹ کی طرف۔ اس میں جی اس حکم۔ میں ایک سوال بنتا ہے، آپ نے بہت تفصیلی دی اور بالخصوص سندھ کے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو پورا فارمیٹ سمجھ میں آ گیا کس طریقے سے یہ ظالم قاتل قابض فوج قبضہ کرتی ہے اور پھر جی بغیر قانون کے بغیر کسی کے لوگوں کا استحصال کرتی، تو کیوں جی آپ کی آواز کٹ گئی ہے۔ 370 کے تحت انڈیا نے جو اس کا انضمام کیا ہے، کشمیر کو جی اپنی ٹیریٹری ڈکلیئر کیا ہے، تو آپ لوگوں کی کیا ایفرٹس ہیں اور الطاف بھائی اس میں کیا مدد کر سکتے ہیں، سندھ کے ساتھی جی کیا مدد کر سکتے ہیں، بلوچستان کے ساتھی کیا مدد کر سکتے ہیں، ہم کیسے آواز بلند کر سکتے ہیں، اس پہ آپ کا کیا موقف؟ دیکھیں یہ جو ایک تو ہماری ریاست جموں کشمیر کے اندر مختلف اکائیاں ہیں، ان کی اپنی اپنی زبانیں ہیں، اپنی اپنی شناخت ہے، تو گلگت بلتستان اور لداخ کی جو شناخت ہے ہماری کشمیر ویلی سے الگ ہے، تو ہم تو اپنے آپ کو ہمیشہ سے ان سے جو ہے نا ایتھنیکلی کلچرلی الگ سمجھتے آئے ہیں، اور اس وجہ سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو آرٹیکل 370 ریموو ہوا، اور آرٹیکل 370 ریموو انڈیا کے آئین کے تحت ہوا ہے، اور یہ غلط تاثر ہے کہ اس آرٹیکل کو ریموو کر کے لداخ کو اور کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنایا گیا۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ جنوری 1950 میں جو آئین تھا اس آئین میں ہمیں انڈیا کا حصہ بنایا گیا تھا، اور لیٹر آف ایکسیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ سٹرونگ جو ہے نا ڈاکیومنٹ وہ وہی ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں اس کا حصہ بنایا گیا۔ تو ہم تو پچھلے 70 سال سے انڈیا کا حصہ ہیں آئینی طور پر، لیکن اس آرٹیکل 370 کو ریموو کر کے انہوں نے کیا کیا کہ کشمیر کے ایڈمنسٹریٹولی 2 ٹکڑے کر دیے، جیسے کہ انہوں نے بہار سے ہے نا جھارکھنڈ کو الگ کر دیا، آندھرا پردیش سے تلنگانہ کو الگ کر دیا، پنجاب سے انہوں نے ہماچل کو الگ کر دیا، تو انہوں نے ایڈمنسٹریٹو 2 یونٹس بنائے، اور اس میں لداخ کو اپنی ایک آئیڈینٹی دے دی جس میں گلگت بلتستان شامل ہے۔ تو اس سے ہمیں بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ ہم تو ہمیشہ ہی کہتے رہتے تھے کہ یہ جو اوور آل جموں کشمیر کے تناظر میں ہماری جو شناخت ہے، ہماری جو آئیڈینٹی ہے، ہماری اپنی زمین کے اوپر ہمارا تصرف ہے، ہمارا کلیم ہے، وہ کمزور ہوا، اور سری نگر میں جو لوگ بیٹھے تھے جو پاکستان کی حکومت اور ISI کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے، کولیبریٹ کرتے تھے، ان کی بدماشی چلتی تھی لداخ کے اوپر، گلگت بلتستان کے اوپر، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جائیں ہمیں ریپرزینٹ کریں۔ تو یہ لداخ کو الگ کر کے اور اس میں گلگت بلتستان کو شامل کر کے یونین ٹیریٹری بنا کے انڈیا نے بہت اچھا کیا کہ انہوں نے ہمیں کشمیر کے یہ جو کینسر ہے، یہ جو کشمیر ویلی میں پل رہا تھا ISI کے نام سے، ملیٹنسی کے نام سے، ٹیررزم کے نام سے، اس سے ہمیں کسی حد تک الگ کر دیا۔ اور ابھی لداخ میں آپ دیکھیں تو ان کی جو ہے نا ڈائریکٹ دہلی کے ساتھ ایڈمنسٹریٹولی وہ لنک ہو گئے ہیں اور آئینی طور پہ لنک ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایڈ ہاک ازم ہے یا کوئی کولونیل سسٹم ہے
یا کوئی آربیٹری سسٹم ہے. باقاعدہ لوک سبھا راجیہ سبھا میں انہوں نے امینڈمنٹ کر کے آئین میں ترمیم کر کے لداخ کو باقی ریاستوں کے برابر ایک ریاست کا درجہ دیا ہے. جیسے کہ پاکستان میں پنجاب یا سندھ یا بلوچستان صوبے ہیں وہ آئین کا حصہ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر مقامی حکومت کو انہوں نے فائنینشیل آٹونومی دی ہے. مقامی حکومت کو انہوں نے اپنے زمین کے اوپر جو ہے نا وہ اختیار دیا ہے. اس کی وجہ سے جو ہمارے وہاں پہ مثلاً ہماری زبان ہے اس کا ریوائول ہوگا, کیونکہ آپ کو پتہ جموں کشمیر جب ریاست بنی تھی تو اس زمانے میں اردو کو سرکاری زبان اور فارسی کو سرکاری زبان رکھا گیا تھا, جس کی وجہ سے ہماری زبانیں ہیں گلگت میں, بلتستان میں, لداخ میں, وہ بہت بری طرح متاثر ہوئی تھیں. وہ آئیڈینٹی اب ہمیں دوبارہ ملے گی. 10ویں جماعت تک 12ویں جماعت تک جو ہے نا مقامی زبانوں کو پڑھانے کا موقع 70 سال میں پہلی دفعہ دیا گیا ہے. یہ پہلے جو ہے نا کشمیر کے ایشو کے نام پر سری نگر نے یہ حق ہمارے لوگوں سے چھین لیا تھا. اسی طرح وہاں کے جو لوگ تھے, مثلاً ابھی میں صبح ایک ویبینار میں تقریر کر رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ 11 یونیورسٹیاں کشمیر میں بنی, اس میں سے 9 یونیورسٹیاں سری نگر والوں نے اپنے لیے رکھ لی. 11 میں سے 9 یونیورسٹیاں. تو یہ بالکل جموں کشمیر کے کانٹیکسٹ میں کشمیر ویلی اور سری نگر کا وہی رول ہے جو پاکستان میں پنجاب کا ہوتا ہے, کہ وہ ہر چیز اپنے قبضے میں رکھ لیتے ہیں اور باقی لوگوں کے سامنے تھوڑی سی ہڈی پھینک دیتے ہیں. تو لداخ کو 70 سال میں انہوں نے ایک بھی یونیورسٹی نہیں دی تھی. تو یہ آرٹیکل 370 ریموو کر کے یہ پچھلے ہفتے مودی صاحب نے جو پرائم منسٹر ہیں ہمارے, انہوں نے یونیورسٹی اناؤنس کی ہے لداخ کے لیے. تو یہ جو یعنی کہ انڈیا ایک سیکولر ملک تھا اور آرٹیکل 370 کو لا کر انہوں نے ایک طریقے سے کشمیر ویلی والوں کو ایک ویٹو دے دیا تھا. یہ انڈیا کا آئین کا آرٹیکل ہے, یہ کوئی یعنی پاکستان کا یا اقوام متحدہ کا آرٹیکل نہیں ہے. یہ انڈیا کے اپنے آئین کا آرٹیکل ہے جو انہوں نے 1955-56 میں ان کو دیا. ان کو اس طرح دیا کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی اچھے لوگ ہیں اور ان کو اٹانومی دینے سے جو ہے نا یہ سب کے ساتھ برابری کا سلوک کریں گے. لیکن جب ان کو اٹانومی مل گئی تو انہوں نے جموں کے ڈوگرا ہو گئے یا پنچ کے جو ہے نا وہ گجر ہو گئے, بکربال ہو گئے, گدی والے ہو گئے, یا لداخ کے لوگ ہو گئے, بدھسٹ ہو گئے, یا کرگل کے بلتستان کے جو ہے نا ان کے لوگ, ان کے ساتھ پھر ظلم کرنا شروع کیا. اور یہ آرٹیکل 370 اور 35A کے نام پہ جو خواتین کو جو رائٹس تھے وہ انہوں نے سلب کر لیے. اور ایسا ماحول پیدا ہو گیا جیسے وہاں کی کوئی شریعت آ گئی ہے. تو انڈیا کا جو سیکولر آئین ہے اس کے جو بینیفٹس تھے وہ کشمیر کو نہیں جا سکتے تھے, کیونکہ آرٹیکل 370 کے تحت انڈین آئین کی جو بھی دفعات کشمیر کے اندر نافذ ہونی تھی اس کے لیے کشمیر کی جو لیجسلیٹو اسمبلی تھی اس کی منظوری کو ضروری قرار دیا گیا. تو جب بھی انڈیا میں عوام کے مفاد کے لیے کوئی کام ہوتا تھا تو کشمیر کی اسمبلی جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیتی تھی. مثلاً انڈیا میں جو ہے وہ مائنورٹیز کے لیے کوٹا ہوتا ہے ہر چیز میں, وہ جابز ہوں یا پھر تعلیمی ادارے ہوں. کشمیر میں مائنورٹیز کے لیے جیسے لداخ کے لوگ ہیں یا ڈوگرا ہیں یا گجر ہیں, بکروال ہیں, پنچی ہیں, پہاڑی ہیں, ان کے لیے جو کوٹے تھے وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیے. اس کی وجہ سے ساری کی ساری نوکریاں اور سارے فائدے جو تھے وہ کشمیر ویلی میں جو کشمیری سپیکنگ لوگ تھے صرف ان کو ملتے تھے. تو حالانکہ ان کی آبادی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 30 یا 35% سے زیادہ نہیں ہے ٹوٹل ریاست کا. وہ جو 30 یا 35% آبادی والی جو قوم ہے, ریشل گروپ ہے, وہ پورے علاقے کا 80% ریسورسز کھا رہے تھے اور باقی لوگوں کو انہوں نے اپنے ملازم کے طور پہ رکھا ہوا تھا. جیسے کہ پنجابی جو ہے وہ بلوچ کو یا سندھی کو یا مہاجر کو استعمال کرتا ہے اپنے ملازم کے طور پر. تو یہ جو ایک سانچہ تھا ویٹو پاور کا, اس کو توڑنا ضروری تھا. نہیں تو آپ جو ہے ان لوگوں کی منوپلی ہے, ان لوگوں کی بدماشی کو, بلیک میلنگ کو ختم نہیں کر سکتے تھے. تو اس لیے آرٹیکل 370 کو انڈیا کی پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت سے منظور کر کے انہوں نے وہی پروویژن جو اپنے آئین میں دی تھی وہ واپس لے لی. اور واپس لینے کے بعد جو کانکرنٹ لسٹ تھی اس میں ترمیم کی, تقریباً 160 سے زیادہ آرٹیکلز تھے اس میں ترمیم کی, اور جتنے بھی چھوٹی چھوٹی مائنورٹیز تھیں ریاست جموں کشمیر کی ان کو پھر ان کے حقوق ان کے ہاتھ میں دے دیے, اور کشمیر ویلی کے جو کشمیری تھے جو وہاں کے پنجابی بنے ہوئے ہیں ان سے وہ حقوق لے لیے, چھین لیے. تو یہ ہم سلوٹ کرتے ہیں انڈیا کی گورنمنٹ کو کہ اتنا بڑا انہوں نے سٹیپ لیا ہے. یہ جو بہادری کا کام ہے یہ نہرو نہیں کر سکے, ان کی بیٹی اندرا نہیں کر سکی, ان کے بیٹے راجیو نہیں کر سکے, اور پھر ان کے بعد ان کی بہو سونیا نہیں کر سکی,
اور ان کے بعد ان کی جو پوتے تھے راہل گاندھی نہیں کر سکے. یہ کام مودی جی نے کیا, اور وہاں کی جو چھوٹی چھوٹی قومیتیں ہیں ان کو ریاست جموں کشمیر کا جو پنجابی ہے, جس کو ہم کشمیری سپیکنگ مسلمان کہتے ہیں, اس سے ہماری جان چھڑائی. جو اتنا بڑا جینیسائیڈ ہوا تھا کشمیری پنڈتوں کا, اب ان کو دوبارہ سے انصاف دلانے میں آسانی ہوگی. جو جموں کے ہندو تھے جن کا جینیسائیڈ ہوا تھا ان کو انصاف مل سکے گا, اور جو لداخ کے لوگ ہیں ان کو انصاف مل سکے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئینی ترامیم ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے پاکستان جو ایک ویٹو پاور رکھتا تھا کشمیر ویلی میں, اور کشمیر ایشو کے نام پر وہ انڈیا کو جو ہے نا وہ تھریٹ کرتا رہتا تھا, اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تکلیف ہو رہی ہے اسلام آباد میں. اور اسلام آباد میں وہ لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا میں جا کر اس کو اسلام کے نام پر, دو قومی نظریے کے نام پر, اور مختلف نظریات کے نام پر ترکی سے, ملیشیا سے اور دوسرے ممالک سے مدد لینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی جو بہت بڑی اکثریت تھی, جس میں سعودی عرب ہے, عرب امارات ہیں, جارڈن ہے, اور انڈونیشیا ہے, اور دوسرے تمام بڑے بڑے ممالک ہیں, مالدیپ ہے, اچھا افریقہ کے ممالک ہیں, وہ اس ایشو سے بالکل الگ رہے. انہوں نے کہا یہ انڈیا کا اندرونی مسئلہ ہے, انڈیا کا اپنا آئین ہے, وہ اپنے آئین میں جب ترمیم کریں, ہمیں اس میں بولنے کا حق نہیں ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جب بھی چائنا نے اس ایشو کو سیکیورٹی کونسل میں اٹھانے کی کوشش کی, تو اقوام متحدہ کے جو 4 ممبر ہیں سیکیورٹی کونسل میں, رشیا ہے, امریکہ ہے, فرانس اور انگلینڈ ہے, انہوں نے چائنا کی مخالفت کی, اور انہوں نے کہا کہ بھئی گلگت بلتستان کو تو آپ نے بغیر کسی آئین کے رکھا ہوا ہے, تو پاکستان جو ہے وہاں کے لوگوں کو حقوق دے نہیں رہا, اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ انڈیا میں جو 70 سال سے لوگوں کو آئینی حقوق ملے ہوئے ہیں ریاست جموں کشمیر کے, وہ وہاں پر جو ہے نا اعتراض کر رہا ہے, تو ہم اس ایشو کو یہاں نہیں اٹھانے دیں گے. تو پاکستان کو اور چائنا کو ان کا جو نیکسس تھا اس کو بری طرح ایکسپوز کیا, اور سیکیورٹی کونسل کے علاوہ جو آپ کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے جو آپ کے جنرل سیکرٹری ہیں آپ کے, انہوں نے پاکستان کو کہا کہ آپ سملا اگریمنٹ جو ہے بائیلیٹرل ایشو ہے, اس کے ذریعے اس کو سالو کیجئے, اقوام متحدہ میں اب اس ایشو کو مزید اٹھایا نہیں جائے گا. تو یہ تھوڑا سا خلاصہ ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا. جی نہیں, بہت شکریہ, آپ نے کافی تفصیلی معلومات فراہم کی, گو کہ ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے نئی تھی, بڑی توجہ سے سن رہے تھے, دیکھ رہے تھے, اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کی ظالم قاتل فوج کس طریقے سے قبضے کرتی ہے, لوگوں کا استحصال کرتی ہے, نسل کشی کرتی ہے, عورتوں کی عزت پامال کرتی ہے. اور اسی طریقے سے ہم بھی چاہیں گے, چاہے وہ انڈیا ہو یا دیگر پڑوسی ممالک ہوں, وہ ہمارے سندھو دیش کی آزادی کے لیے, فری بلوچستان کے لیے بھی اسی انداز میں ہماری مدد کریں. آپ کو لداخ کی یونیورسٹی مبارک ہو, اور وہاں کے لوگ یقیناً تعلیم حاصل کر کے اپنی قوم کی, اپنی زمین کی فلاح کے لیے کام کر سکیں. ہمیں مبارکباد اس وقت دیجئے جب ہم دوبارہ لداخ میں شامل ہو جائیں گے فزیکلی, اور انڈیا کے آئین کے تحت ہمیں تمام حقوق حاصل ہو جائیں گے, اور یہ جو کینسر ہے کشمیر ایشو کے نام کا, اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. اور یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے پاکستان کی آرمی اور ISI کے ہاتھ میں, جس کے ذریعے وہ اپنے عوام کو بیوقوف بنا کے اربوں کے حساب سے بجٹ کھاتے ہیں. اس سے جب جان چھوٹ جائے گی تب ہمیں مبارکباد دیجیے, ابھی تو ہم سٹرگل میں ہیں. ٹھیک. بس کیک شاہ جی, آپ اور برفت صاحب, آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو تو ہم سنگے بھائی سے تھوڑی دیر بعد دوبارہ کر لیں گے. لیکن اس سے پہلے میں اب جاؤں گا کیک شاہ حیدر باجی کی طرف, کہ باجی آپ نے ساری سچویشن دیکھ لی, ایک انتہائی تفصیلی رپورٹ کی صورت میں ہم نے سنگے بھائی کا پورا ایک موقف گلگت بلتستان کے حوالے سے سامنے آ گیا. لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنے واپس سندھ اور کراچی کی طرف جاتے ہیں, کہ جہاں جو صورتحال ہوئی, ان منافقوں نے, غداروں نے جو کردار ادا کیا اور جو کر رہے ہیں, اس پہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی, اور کیا صورتحال رہی عید الاضحیٰ کے حوالے سے, اور شہداء, اسیر اور لاپتہ ساتھیوں کی فیملیز کی مدد کے حوالے سے؟ السلام علیکم, بہت شکریہ رکن بھائی مجھے موقع دینے کا. اور جو اس وقت پورے پاکستان میں سچویشن چل رہی ہے, اس میں خاص طور پہ آج جیسے سنگے نے ہمیں جوائن کیا, یہ ایک ایسا ایشو ہے جو اکثر و بیشتر اگنور کیا جاتا ہے, اس پہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی, یا اس کے بارے میں لوگوں کو اتنی معلومات نہیں تھی.
تو آج سنگے نے ہمیں جوائن کیا اور سنگے نے جس طرح سے ہمیں پوری ڈیٹیل سے یہ چیزیں ہمیں بتائیں اور سمجھائیں کہ وہاں کیا چل رہا ہے اور عوام میں بہت اس سے اویئرنیس پیدا ہوئی، تو یہ ایک بہت اچھا ہوا، کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، کے پی کے ہو، فاٹا ہو یا کوئی اور علاقہ ہو، جس طرح سے حکومت تو ایک کٹ پتلی ہے پاکستان میں، اس کے پیچھے صرف اور صرف فوج ہے، آئی ایس آئی ہے، جہاں پہ جو بھی دہشت گردی ہوتی ہے اس کے پیچھے جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بڑھتی ہے، تو صرف اور صرف آئی ایس آئی اور فوج کا جو کردار ہے، ان کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کا صرف یہ مقصد ہے کہ کس طرح سے کیا بیچیں اور بیچ کے اپنی جیبوں میں پیسے بھر سکیں۔ کراچی کی صورتحال کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کو کراچی سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اگر عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ کراچی کی عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کو کراچی سے محبت ہے، کراچی کی فکر ہے، کراچی سے ان کو کسی بھی قسم کی کوئی ہمدردی ہے، تو یہ صرف اور صرف ایک لالی پاپ ہے جو دکھایا ہے کچھ جا رہا ہے۔ ہاتھی وہ دکھانے کے کہتے ہیں نا، کھانے کے دانت اور ہوتے ہیں، دکھانے کے دانت اور ہوتے ہیں، یہ بیسکلی وہی معاملہ ہے کہ سب اچھا ہے دکھا کے، جھوٹے سنہری خواب دکھا کے بیسکلی یہ کراچی کے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم کراچی میں یہ کریں گے، کراچی میں وہ کریں گے، یہ ترقی ہوگی، وہ ترقی ہوگی، مگر اگر یہ ترقی کروانے والوں میں سے ہوتے تو یہ گلگت بلتستان میں ترقی نہیں کرواتے، وہاں کی عوام کو حقوق نہیں دیتے، وہاں کی عوام کے لیے یونیورسٹیز، ہاسپٹلز، بہتر جابس کے مواقع نہیں پیدا کرتے۔ کیا فاٹا جو ان کے انڈر تھا، اتنے زمانے سے وفاق کے زیر انتظام چل رہا تھا، کیا وہاں پہ دہشت گردی ہوتی یا وہاں پہ یونیورسٹیز، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، ہاسپٹل بنتے؟ کچھ بھی سوچنے سے پہلے اگر کوئی کہیں کی بھی عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ وفاق ان کے فیور میں کوئی قدم اٹھانے والی ہے، تو برائے مہربانی ایک دفعہ گلگت بلتستان کو دیکھیں، ایک دفعہ فاٹا کی ہسٹری کو پڑھیں، ایک دفعہ دیکھیں کہ جہاں جہاں وفاق رہا ہے اس نے کیا کیا ہے۔ اس نے سوائے تباہی پھیلانے کے، لوگوں کو محکوم بنانے کے، اپنا غلام بنا کے رکھنے کے اور کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ہم ان جذباتی نعروں میں جو کبھی روٹی کپڑا مکان کے نام پہ، کبھی اسکول کالج یونیورسٹی کے نام پہ، کبھی ہاسپٹلز کے نام پہ جو جھوٹ بول کے اپنا منجن بیچا جاتا ہے، ہم اس دھوکے میں اب نہیں آئیں گے۔ کراچی کیوں؟ صرف کراچی کیوں؟ کیا حیدرآباد میں انسان نہیں رہتے؟ کیا میرپور خاص میں، گھوٹکی میں، شہداد پور میں، سکھر میں، نواب شاہ تھر میں انسان نہیں رہتے؟ ان کی فکر آپ کو نہیں ہے؟ کراچی کی فکر صرف اس لیے ہے کیونکہ کراچی سونے کی چڑیا ہے۔ کراچی کی عوام کو جس طرح گھروں سے بے دخل کیا گیا ہے، پچھلے 2-3 سالوں کے درمیان میں کراچی کی عوام کا کاروبار ختم کیا گیا ہے، ان کے گھروں پہ بغیر بتائے بلڈوزر چلا دیے گئے، ان کو واپس کیمپوں میں پہنچا دیا گیا۔ بیسکلی کراچی نہیں ہے، وہ اس وقت چائنا کو بیچا جا چکا ہے، وہ چائنا کی ایک کالونی ہے جہاں پہ آج ہمیں گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے، ہمارے کاروبار ختم کر کے ہمیں بھوکا مارا جا رہا ہے، تعلیم اور ہاسپٹل اور یہ سب چیزیں تو آپ بھول ہی جائیں، یہ تو پہلے بھی نہیں تھی۔ جو بھی انتظام کراچی میں تھا وہ صرف پرائیویٹ سیکٹر کے تحت ہوتا تھا۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے خدمت خلق کمیٹی بنائی جس کے تحت ایمبولینسز چلائی گئیں، ہاسپٹلز بنائے گئے، اسکول کالج یونیورسٹیز بنائی گئی، کراچی میں جو بھی بریجز بنائے گئے، فلائی اوورز بنائے گئے، جو بھی ترقی ہوئی وہ صرف اس کے پیچھے ایک شخص کی فکر تھی، کائکشا باجی، وہ تھے جناب ایک الطاف حسین بھائی۔ جی مجھے ایک موقع دیجیے گا، مداخلت کی معافی چاہوں گا، آئی ٹی کی ٹیم سے گزارش کروں گا، آپ یہ جو ابھی فوج کے نام پہ گٹر صاف کروائے گئے، نالے صفائی کروائی گئی یا کروا رہے ہیں، پہلے بند کروایا کھلوا رہے ہیں، یا جسے کہیں کہ صفائی کی کوشش کی گئی، تو قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے 1988 میں بغیر فوج کے، بغیر سرکاری مدد کے ایک ایسی ہفتہ صفائی منائی تھی
جو ساری عمر یاد رکھی جائے گی, ساری زندگی یاد رکھی جائے گی. ہماری آئی ٹی کی ٹیم نے اور جن ساتھی بالخصوص جن ساتھیوں نے یہ بنائی ہے ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی کوششوں کو ایک کلپ میں انہوں نے ہمیں بنا کر بھیجا ہے. آئی ٹی کی ٹیم سنے پھر کام کو بہت سخت ہے. 9 ستمبر سے 16 ستمبر تک میں چاہتا ہوں پورا شہر کراچی مکمل طور پہ گندگی کچرے سے صاف ہو جائے. قائد کا یہ مان کے ہم کو پرچم بلند رکھنا ہے. قائد کا یہ مان کے ہم کو پرچم بلند رکھنا ہے. اپنی ہے یہ پہچان کہ ہم کو پرچم بلند رکھنا ہے. اپنی ہے یہ پہچان کہ ہم کو پرچم بلند رکھنا ہے. قائد کا یہ مان کہ ہم کو پرچم بلند رکھنا ہے. قائد کا یہ مان کہ ہم کو پرچم بلند رکھنا ہے. اپنی ہے یہ پہچان کہ ہم کو پرچم بلند رکھنا ہے. اپنی ہے یہ پہچان کہ ہم کو پرچم بلند رکھنا ہے. چاہے سلیب و دار و رسن ہو اس مزدوری کی اجرت, چاہے سلیب و دار و رسن ہو اس مزدوری کی اجرت. اپنا یہ اعلان کہ ہم کو پرچم بلند رکھنا ہے. اپنا یہ اعلان کہ ہم کو پرچم بلند رکھنا ہے. قائد کا یہ مان کہ ہم کو پرچم بلند رکھنا ہے. قائد کا یہ مان کہ ہم کو پرچم بلند رکھنا ہے. اپنی ہے یہ پہچان کہ ہم کو پرچم بلند رکھنا ہے. اپنی ہے یہ پہچان کہ ہم کو پرچم بلند رکھنا ہے. جی بھائی, آپ نے یہ کلپ دیکھا کہ کس طریقے سے جی پوری رکن بھائی, قوم اور بشمول قائد تحریک الطاف حسین بھائی بنفس نفیس ہر کام میں شریک تھے اور پورے شہر کو 100% صاف کیا تھا. یہ نہیں کہ پارشلی اور کسی کی ہدایت پر آئی ہوں, یہ از خود کیا تھا اور پوری قوم کو اویئرنیس دی تھی, تیاری کی تھی. تو الحمدللہ ہمارے پاس ایسی لیڈرشپ موجود ہے. تو اس فوج کی یا اس قسم کے سرکاری ہرکاروں کی, قابض لوگوں کی, قاتلوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جی اپنی بات. جی بالکل رکن بھائی, ایکچولی یہ جو ویڈیو آپ نے دکھائی اس سے بہت ساری پرانی یادیں تازہ ہوئیں. اور میں یہاں پہ ایک بات اور بتانا چاہوں گی کہ نہ صرف سیاسی مشینری شامل نہیں تھی بلکہ کوئی بھی پیڈ لیبر بھی نہیں تھی. ہر شخص جو بھی اس دوران میں کام کر رہا تھا وہ سب والنٹریلی ورک کر رہے تھے. وہ سب الطافظ تھے اور صرف الطاف بھائی کے حکم پہ کام کر رہے تھے کہ ہمیں اپنے شہروں کو صاف کرنا ہے. اور اس میں یہ جو آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے, کہیں پیر صاحب جھاڑو لگا رہے ہیں, کہیں پہ پینٹ کر رہے ہیں, کہیں صفائی کر رہے ہیں. تو یہ صرف فوٹو سیشن نہیں ہو رہا تھا جیسے زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں کہ فوٹو سیشن ہو رہا ہوتا ہے. اس بات کی میں بھی گواہ ہوں اور آپ بھی گواہ ہیں کہ 24/7 الطاف بھائی سڑک پہ تھے. 24 گھنٹے وہ کب کہاں کس یونٹ میں پہنچتے تھے, کس گلی میں کس محلے میں پہنچتے تھے, وہ ہر کام کو خود مانیٹر کر رہے تھے. وہ پورے ایک ہفتہ وہ خود بھی گھر نہیں گئے. اگر ساتھی گھر نہیں آئے ہیں, اپنے اپنے گھروں میں نہیں گئے ہیں, تو الطاف بھائی بھی گھر نہیں گئے تھے. وہ بھی کارکنان کے ساتھ اسی طرح سے سڑک پہ موجود تھے, ان کے ساتھ کام کر رہے تھے. اور پورے شہر میں جہاں بھی کام ہو رہا ہوتا تھا ہر جگہ پہنچتے تھے, چاہے وہ رات کا 1 بج رہا ہو, صبح کے 3 بج رہے ہو, 4 بج رہے ہو, 6 بج رہے ہو, وہ 24 گھنٹے سڑک پہ موجود رہے. اس کی گواہی میں خود دے سکتی ہوں, اس کی گواہی آپ دے سکتے ہیں.
दूसरी बात, हम इससे अगर आगे बढ़ते हैं और फौज के किरदार की बात करते हैं कि कराची में जो बारिश हुई और कराची के नाले उबल पड़े और घरों में चले गए और जिस तरह से जानी माली नुकसान हुआ और करोड़ों का, अरबों का, खरबों का, तो ये एक बाकायदा साजिश थी। कराची को पहले तो जानबूझ के कराची में सफाई नहीं की जाती है नालों की। जब पूरी दुनिया में होता है कि भाई मौसम का मौसम आता है, बारिशों का मौसम आता है, तो एक्स्ट्रा सफाई की जाती है, चीजें की जाती है, मगर यहाँ पे जानबूझ के शहर का मजीद कूड़ा लाकर, गार्बेज लाकर नालों को भरा गया। ना सिर्फ ये किया गया बल्कि सीमेंट की बजरियां बाकायदा सीमेंट डाली गई है ताकि नाले, गटर, हर चीज उबले और मजीद बीमारियां फैले, शहर तबाह बर्बाद हो जाए, शहरियों की हालत ये हो जाए। क्योंकि एक साजिश है जो पिछले काफी अरसे से चल रही है, जिसका इज़हार पीर साहब ने एक्चुअली 1995 में कर चुके थे कि ग्रेटर कराची, ग्रेटर पंजाब, माजरत के साथ ग्रेटर पंजाब बनाने के लिए कराची को पंजाब की कॉलोनी बनाया जाएगा। तो ये उसी का सिलसिला चल रहा है और अब उसमें मजीद ये तब्दीली आई है कि इसको अब चाइना को क्योंकि बेच दिया गया है, तो ये ग्रेटर पंजाब से अब पंजाब की चाइना की कॉलोनी में इसको तब्दील कर दिया गया है। और चाइना एक ऐसा मुल्क है कि जिनकी ये कम्युनिस्ट सोच है या जिनकी ये फाशिस्ट सोच है कि वो अपने मतलब मुकाबिल किसी की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं होते। तो इसके लिए सिर्फ ये नहीं समझा जाए कि आज हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है, हमारे कारोबार को ख़त्म किया जा रहा है, ये हम सबको मार कर फेंक देंगे। चाइनीज जिस किस्म की कौम है, वो कुत्ते बिल्ली, अगर एक बात कही जाती है तो मैं उसी मिसाल के उसी ज़मरे में मैं आगे बात करूंगी कि तो जो कुत्ते बिल्लियां मार के खा लेते हैं तो वो तो इंसानों को भी खा लेते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है। तो अगर कोई उनके मद्दे मुकाबिल खड़ा होगा तो वो तो इंसानों को भी काट के खा जाएंगे, उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो हर चीज को खा जाते हैं। वो दीमक है, वो टिड्डी दल हैं जो जहां जाते हैं हर चीज को चट कर जाते हैं। पाकिस्तान की या फौज की, आईएसआई की जो एक हिस्ट्री रही है फ्रॉम डे वन, जब से ये नापाक मुल्क बना है, इसने सिवाय तबाही, बर्बादी, कत्ले आम के और कुछ भी नहीं किया है। माओ बहनों का रेप किया है, चाहे वो कश्मीर में हो, लद्दाख में, बल्तिस्तान में हो, फाटा में हो, वो बलूचिस्तान में हो, वो सिंध में हो, वो किसी भी जगह का अगर आप नाम लेंगे तो इनकी, खासतौर पे हम बांग्लादेश की हम बात करते हैं तो कि 1971 में जिस तरह से खवातीन का रेप किया गया, ये तो 71 की बात है। हम तो 1947 में हम फौज का किरदार देखते हैं कि 1947 अक्टूबर में भी उनको कहा जाता है कि कबाइलियों को भेजा गया कश्मीर पे हमला करने के लिए और उनके थ्रू रेप करवाया गया, खवातीन को रेप किया गया, कत्लेआम किया गया। लेकिन ये वो जो जहादी सोच थी, ये उस वक्त से उसी जहादी सोच को लेकर चल रहे हैं। ये जहादीस तब भी जहादीस थे, आज भी जहादीस हैं। ये जहाद फी सबिलिल्लाह नहीं करते, ये जहाद फी पैसा करते हैं, डॉलर करते हैं, रियाल करते हैं और उसके लिए किसी को भी मार सकते हैं। तो मेरी तमाम मजलूम कौमियतों से ये दरख्वास्त है कि समझें कि क्या किया जा रहा है, क्या गेम खेला जा रहा है। चाहे कराची को वफाक का हिस्सा बना के ये कह के ये बनाया जा रहा है कि जी करप्शन है, सिंधी गवर्नमेंट जो है वो करप्ट है और ऐसी है, तो क्या फौज करप्ट नहीं है? क्या फौज करप्ट नहीं है? क्या इमरान खान करप्ट नहीं है? इमरान खान के तो खैर मैं उसको किसी गिनती में नहीं लाती हूँ, वो तो एक कठपुतली है, उसके पास दिमाग है नहीं, नशे में वो मदहोश पड़ा रहता है, जो उससे कहलवा दिया जाता है वो भी टूटा फूटा पता नहीं जो भी बोल देता है। लेकिन आईएसआई का जो ये गेम है और इस गेम को सबको समझने की जरूरत है। अगर आज हम मुत्तहिद नहीं हुए तो हम बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे और अगर आज हम मुत्तहिद हो गए तो पाकिस्तान सिर्फ पंजाब तक महदूद हो जाएगा और हम सब आज़ादी हासिल कर सकते हैं। हम अमेरिका में जिस तरह से हमारे मुजाहरे होते हैं उसमें महाजिर, सिंधी, बलोच, गिलगित, बल्तिस्तानी, हजारवाल,
ایون کشمیر کے لوگ شامل ہوتے ہیں جن کو پاکستانی امپریشن دیا جاتا ہے کہ مظفر آباد یا پی او کے جو جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر ہے، وہ خود پاکستان سے انتہائی تنگ ہیں۔ اس کے سلسلے میں میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی کہ جب یہ لوگ پروٹیسٹ کشمیر میں کیا جا رہا تھا مظفر آباد وغیرہ میں، تو اس میں پاکستانی فوج نے ان پہ گولیاں چلائیں، ان پہ شیلنگ کی۔ وہ کسی کی بھی آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ہر ایک کا قتل عام کریں گے، ہر ایک ہماری کو آئی ماریں ٹی گے، کی ہر ایک کی ٹیم ماں وہ بہنوں کا۔ ویڈیو دکھا سکتی ہے، مظاہرے کی وہ ویڈیو دکھا سکتی ہے اگر آپ اجازت دیں۔ جی 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 پلیز۔ آئی ٹی کی ٹیم پلیز وہ ویڈیو لگائی کشمیری مظاہرین کی جو پاکستان پاکستانی فوجیوں چھوڑ دو کشمیر کو، پاکستانی فوجیوں چھوڑ دو کشمیر کو، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو مارا ماری ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو مارا ماری ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، جو گنڈا گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، جو مارا ماری ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ بڑے بھٹو کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، بڑے بھٹو کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، گولی کی جنگار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ تیز ہو جدوجہد تیز ہو، یہ وطن ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے، اس کی خاطر ہم لڑیں گے، اس پہ حکومت ہم کریں گے، اس کی خاطر ہم لڑیں گے۔ جی یہ کشمیری مظاہرین تھے جو پاکستانی فوج کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش یہ کی ہے، گلگت بلتستان کی صورتحال آپ کے سامنے آ گئی، کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے، تو ہم آنے والے وقتوں میں اس قسم کے مظاہرے نہ کریں، ہم ابھی سے اپنے آپ کو اس قابل کر لیں کہ یہ ہمیں توڑ نہ سکیں، یہ ہمیں لڑوا نہ سکیں۔ باجی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کراچی کی بات ہو رہی ہے، کراچی کراچی کراچی، اور بھائی مہاجر حیدرآباد میں بھی ہیں، میرپور خاص میں بھی ہیں، نواب شاہ میں بھی ہیں، سکھر میں بھی، پورے سندھ میں۔ اگر یہ کراچی کو الگ کر دیں گے تو بقیہ مہاجر کہاں جائیں گے؟ تو یہ لسانی فسادات کی آگ لگانے کی کوشش ہے۔ یہ پلیچو، ذوالفقار مرزا، قادر مکسی اور یہ غداران قوم، غداران قائد اس کا حصہ بنے ہوئے۔ تو ہمیں ان سب حالات پہ قائد طریق الطاف حسین بھائی کا ساتھ بھرپور انداز میں دینا چاہیے، اور اپنی جد و جہد کو کس انداز میں ہم آگے لے جا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں الطاف بھائی نے جب سے سندھی رہنماؤں کے ساتھ، سندھی ساتھیوں کے ساتھ اس جد و جہد کو ببانگ دہل دنیا میں اسٹیبلش کر دیا ہے تو یہ بوکھلا گئے۔ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ سابقہ پنجابی جرنیلز کا اجلاس ہوا ہے، حاضر سروس اور ریٹائرڈ سروس۔ ہم اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو آنے والے پروگراموں میں فراہم کریں گے۔ میں شفیع برفت بھائی کی طرف دوبارہ جاؤں گا کہ آپ نے ساری صورتحال دیکھی، اب آپ کنکلوڈلی کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں اختتامی لمحات میں تو پلیز وہ دیجئے، پھر سنگے بھائی کی طرف جائیں گے، پھر باجی سے اختتام کروائیں گے۔ جی بھائی مہربانی، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا اور بھی بولنے کا وہ دیا جائے، ٹائم دیا جائے، اگر ٹائم ہے حاضر آپ کے سائیں، پاس۔ حاضر سائیں۔ پہلی بات، یہ پورا پنجاب اور پوری دنیا اور جتنے بھی خطے کے لوگ ہیں وہ سنیں کہ بابا سندھ کوئی صوبہ نہیں ہے، سندھ کوئی مذہب نہیں ہے، سندھ ایک تہذیب اور سندھ ایک وطن ہے، سندھ ایک تاریخ ہے، سندھ ایک قوم ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ جو فوجی صفائی کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حامد میر نے لکھا تھا کہ گوادر میں آج صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر پنجابی کھڑے ہیں اور وہ گوادر شہر جانے والے بلوچوں کو کھڑا کر کے پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو۔ یعنی گوادر مکمل طور پر پنجابی استعماریت کے چمبے میں آ چکا ہے، یعنی وفاق پنجابی فوج یا کسی کا بھی آپ نام لے لیں، تو
کیا گوادر میں بھی کوئی سیلاب سے لوگ ڈوب رہے تھے کہ وہ وفاق کے حوالے اور پنجاب کے حوالے کیا گیا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ یہ مکار ہیں، ان کو بہانا چاہیے، ہیلا بہانا چاہیے. اور کراچی بالکل یہ میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں، دو باتیں ہیں. ایک تو یہ صفائی کے نام پر جو ٹوپی ڈرامہ کریں گے اور یہ جو ڈرامے بازی ہوگی، اس کے بعد یہ جو بل بنا کر سندھ کو دیں گے کہ بھائی ہماری فوج نے اتنی بڑی جو ہے وہ صفائی کی ہے، اب یہ بل لاؤ، اور وہ بالکل سندھ کا بجٹ پورے کا پورا صفائی کے نام پر یہ کرپشن کریں گے. نمبر ایک. نمبر دو، یہ اچانک آج بھی میٹنگ ہوئی ہے اور جو سابقہ ریٹائر جو فوجی یعنی آفیسر ہیں اور موجودہ یہ مل کر بیٹھے ہیں اور یہ اتنی بڑی ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور یہ کراچی میں صفائی بھی کر رہے ہیں. اس کو میں اپنے نقطہ نظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو پولیٹیکلی، جیسے میں نے کہا کہ ہم کالونیل سازشوں کو فیس کر رہے ہیں، اس کا شکار ہیں. بابا سوال یہاں پر پولیٹیکل ہے، سیاسی سوال ہے، تاریخی قوموں کے آزادی کا سوال ہے. لیکن ایک کراچی کے میرے نوجوانوں، دانشوروں، صحافیوں، پولیٹیکل ورکروں، کیا آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب سے الطاف حسین قائد سندھو دیش نے سندھ کی آزادی کی بات کی ہے تو فوج کراچی کی اس شہری مزاحمت کو روکنے کے لیے، ان کے مزاحمت کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے وہ جو نئے طریقے سے گلیوں، سڑکوں، گھروں کی سروے تو نہیں کر رہی ہے کہیں. یہ صفائی کا ڈرامہ ٹوپی لگا کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان گلیوں کی جہاں پر وہ فوج کبھی پہلے نہیں گئی تھی، ان سڑکوں کی، ان گھروں کی، میں اس طرح کہوں گا کہ جو ریئل الطافسٹ ہیں آج بھی ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ یہ جو آبادی ہے اس محلے میں، اس سڑک پر، یہ سارے گھر جو ہیں یہ اپنے دلوں میں الطاف حسین کو رکھتے ہیں. الطاف حسین کے ہمدرد، الطاف حسین کے ورکر، الطاف حسین سے محبت کرنے والے، سندھو دیش سے محبت کرنے والے. تو میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سروے ہوئے فوج کی طرف سے صفائی کے نام پر، تاکہ کل اگر کوئی سیاسی مزاحمت منظم ہوتی ہے کراچی میں تو اس کو کس طرح روکا جائے. مجھے یہ اس طرح کی سازش لگتی ہے. اور میں آخر میں یہ کہوں گا، بہت ساری باتیں ہیں کہنے کو، لیکن بھائی نے کہا کہ آپ اس کو سمرائز کریں سارے اس کو. میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ سندھ میں، سندھ کے لوگوں کے لیے، سندھ کے باشعور لوگوں کے لیے میرا یہ میسیج ہے، میرا یہ پیغام ہے کہ اب کسی طرح کے خوف اور ہراس میں مت رہو. سندھ میں پولیٹیکل تحریک چلنی چاہیے کہ پاکستان نہ کھپے. سندھ میں پوری سندھ کے جتنے بھی سیاسی پارٹی ورکر ہیں، پولیٹیکل دانشور، ادیب ہیں، صحافی ہیں، میں ان سب کو کہتا ہوں کہ پنجاب سازش کرے گا. پنجاب کبھی کالا باغ ڈیم بناتے ہیں، ہم کالا باغ ڈیم کے خلاف مظاہرہ کریں گے. پنجاب کہے گا کہ میں چھاؤنیاں بناتا ہوں، ہم پھر مظاہرہ کریں گے. پنجاب کہے گا کہ کراچی کو یہ کر رہا ہوں، پھر مظاہرہ کریں گے. پنجاب اپنی سازشوں کے جال بنا کر ہمیں جو، یعنی ہم اس کے پیچھے جو دوڑ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ وقت آ چکا ہے کہ پنجاب کی سازشوں کو اگر ناکام کرنا ہے تو وہ سازش جب بناتا ہے ہم کو 2 اسٹیپ آگے کھڑے ہو کر سندھو دیش کی آزادی کے لیے پاکستان نہ کھپے، پاکستان نہ کھپے تحریک کو منظم کرنا چاہیے ہر چھوٹے بڑے شہر میں. اور میں کھلے عام دعوت دیتا ہوں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سندھی بولنے والے سندھی ہو یا اردو بولنے والے سندھی، کہ سندھو دیش یونائٹیڈ فریڈم موومنٹ، سندھو دیش یونائٹیڈ فریڈم موومنٹ کے تلے ساری پولیٹیکل جو سندھ کی قوت ہے اس کو اکٹھا ہو کر پاکستان نہ کھپے تحریک چلانی چاہیے. قائد سندھو دیش جناب الطاف حسین کی سربراہی میں
سندھ میں یا سندھ کے باہر ایک موومنٹ چلنی چاہیے، اور اس کے ساتھ میں جتنی بھی مظلوم قومیں ہیں میں ان کو بھی، میں نے بلوچوں کو دوستوں کو بھی کہا تھا کہ بابا سندھو دیش بلوچستان فریڈم الائنس، یہ دوسری بات ہے. ایک تو اندرونی سندھ میں سندھو دیش یونائٹیڈ فریڈم موومنٹ، پورے سندھ میں ایک تحریک چلاؤ تاکہ پنجاب کو پتہ چلے کہ سندھ کے خلاف اب ایک لفظ بھی پنجاب نے بولا تو پنجاب کی آرمی ہو یا اس کے دلال اتحادی جاگیردار یا نسل پرستولہ، ان کو پنجابی فوج کے ساتھ اس طرح درختوں میں ہم جو ہے ٹانگ دیں گے. اس لیے میں آخر میں یہ کہتا ہوں کہ خطے کی جتنی ہسٹوریکل نیشنز ہیں ان کے ترقی پسند دانشور، انٹلیکچوئلس، پولیٹیکل لیڈرشپ، ان سب کو میں دوبارہ سے بار بار کہتا رہا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں کہ ہمیں خطے میں پنجابی استعمار کے خلاف، پنجابی جارحیت اور صفاقی کے خلاف یہ ایک ایک کر کے ہمیں کمزور کر رہے ہیں. کبھی گوادر لے رہے ہیں، کبھی کراچی کی بات ہو رہی ہے، کبھی وانا وزیرستان میں سیٹل کر رہے ہیں پنجابیوں کو، ایک ایک کر کے ہمارا خون بہا رہے ہیں. اسی لیے آؤ کہ ریجن کی جتنی تاریخی قومیں ہیں، سندھ ہو، بلوچستان، پشتونستان، سب مل کر اینٹی پاکستان، اینٹی پنجاب فریڈم الائنس، یہ حقوق بقوق والے نہیں، آئین اور قانون والے بھی نہیں، ہمیں پاکستان نہ کھپے. یہ سندھی قوم کو بھی کہہ رہا ہوں جو سندھی اور اردو بولے، اور پوری ریجن کی تاریخی قوموں کو کہ پاکستان نہ کھپے. الائنس اور جدوجہد ہم کو مل کر کرنی ہوگی الطاف حسین کی قیادت میں، تاکہ ہم پنجاب کی ان ساری سندھ دشمن سازشوں کو جو ہے وہ ننگا بھی کریں اور ناکام بھی کریں. مہربانی. بہت شکریہ جی. بلا تاخیر میں سنگے بھائی کی طرف جاؤں گا، آپ بھی کنکلوڈ کر دیجیے، اس کے بعد پھر کیکشا باجی کی طرف. جی بہت بہت شکریہ. میں بس 2-4 لفظ ہی بولوں گا، پہلے بھی میں نے بہت زیادہ بول دیا. جس طرح بچپن میں اسکولوں میں ہم پڑھتے تھے نا، جن کی جان طوطے میں ہوتی ہے، تو پاکستان کی فوج اور ISI جو ہے اس کی ساری جو فائنینشل سٹیبلٹی ہے وہ کشمیر ایشو سے آتی ہے، اس کا سارا ریونیو اس کے نام پہ وہ کھاتی ہے. تو جب تک کہ کشمیر ایشو ختم نہیں ہوگا، جب تک گلگت بلتستان سے پاکستان کو نکالا نہیں جائے گا، اس وقت تک ہم مشکل ہے کہ باقی علاقوں کی آزادی جو ہے وہ اتنی جلدی ان کو نصیب ہو. تو جتنی کوشش ہو سکے انڈیا کا ہاتھ جو ہے نا تھام کر اس کو مدد دے کر کسی طریقے سے کشمیر ایشو سے جان چھڑائی جائے. اور وہ جو ہے پیش خیمہ ہوگا، وہ راستہ بنے گا تمام علاقوں کی جو ہے نا آزادی کا. جس طریقے سے آپ نے سوویت یونین کا حال دیکھا، کہیں سے شروعات ہونی ہوتی ہے اور اس جگہ کو پکڑنا ہوتا ہے، اس جگہ کو سمجھنا ہوتا ہے، پھر کام آگے بڑھ جاتا ہے. تو آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا، اور امید ہے کہ جو ہے نا یہ ہمارے جتنے بھی دوست اپنی آزادی کی کوششیں کر رہے ہیں، بلوچ و سندھی، اللہ ان کو کامیاب کرے انشاءاللہ. جی کیکشا حیدر باجی، اب آپ نے ان تمام چیزوں کو سمرائز کرنا ہے اور پھر اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. لیکن ویورز کو یاد دہانی کرا دوں کہ ابھی ہماری IT ٹیم نے اور ہماری بی آر الطاف کی ٹیم نے بتایا کہ ہم ایک اور پروگرام اسی مسائل پر اور انہی نکات پر اور اس سے ملتے جلتے دیگر پر ہم کل سندھ وقت کے مطابق شام 6 بجے بھی کرنے جا رہے ہیں. جی کیکشا باجی. جی شکریہ رکن بھائی. اس سے پہلے کہ میں اپنے فائنل ورڈز کہوں، میں ایکچولی سنگے سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. تو سنگے ایک بہت عرصے سے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے طور پہ امریکہ میں کام کر رہے ہیں اور گلگت بلتستان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. آج وی آر الطافسٹ میں پہلی دفعہ تشریف لائے، جس کے لیے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ آئندہ بھی ہمارے پروگرامز میں آتے رہیں. ہم انہیں زحمت دیں گے کہ وہ آئیں، اور تاکہ اسپیشلی گلگت بلتستان میں جو حالات ہیں اس سے عوام میں اویئرنیس پیدا کریں. جس طرح سے پارا چنار میں ہم مستقل دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ دہشت گردوں کو لے کے آیا جا رہا ہے اور بسز کو پورا کاٹ دیا جاتا ہے، ذبح کر دیا جاتا ہے، جس طرح سے ٹیررزم کو وہاں پہ پروان چڑھایا جا رہا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ آپ آئندہ بھی ہمیں جوائن کریں اور اس حوالے سے ہمیں بتاتے رہیں.
دوسری بات یہ کہ ہم نے ہمیشہ بہت سارے پروٹیسٹ میں ہم امریکہ میں ایک ساتھ شامل ہوئے ہیں اور ہم کافی عرصے سے یہ جدوجہد ہماری جاری ہے. تو آپ اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ الطاف بھائی کا رول کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمام عوام متحد ہوں اور چاہے ہمارے انٹرسٹ ویسے ایک نہیں ہے کیونکہ ہم ایک دوسرے سے زمینی طور پہ گلگت بلتستان سندھ سے بہت دور ہے یا ڈسٹنس ہے، لیکن ہم کس طرح سے ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ اس ناپاک فوج سے ہم آزادی حاصل کر سکیں اور جہاں جہاں ہماری منزل ہے ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں. تو آپ نے دیکھا کہ الطاف بھائی کا اس سلسلے میں کیا کردار ہے. تو اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ. ہم شکر گزار ہیں. الطاف بھائی جو ہیں انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے کہ سندھ کی آزادی ہونی چاہیے، بلوچستان کی آزادی ہونی چاہیے. انڈیا ہمارے الائے ہیں، افغانستان ہمارے الائے ہے، امریکہ ہمارے الائے ہے. یہ تو بڑی کلیئرٹی ہے ان ایشوز میں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک گلگت بلتستان کی حمایت کا تعلق ہے، میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں ہمیشہ ہمارے لیے آواز اٹھاتے ہیں. کراچی اور سندھ وہ زمین ہے جہاں سے نیشنلسٹ پیدا ہوئے، اور اگر کراچی نہ ہوتا تو آج گلگت بلتستان کے جتنے بھی نیشنلسٹ ہیں جن کو اپنی قوم کے بارے میں، اپنی زبان اور اپنی ثقافت، اس کے بارے میں جو شعور آیا ہے وہ سارا کراچی نے دیا ہے. تو ایک بنیاد ان کی بنی ہے، ایک فاؤنڈیشن ہے کراچی یونیورسٹیز سے. جب وہ واپس آئے تو there was a profound change in those people جن کو کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارا کشمیر سے کوئی تعلق ہے، لداخ سے کوئی تعلق ہے، تبت سے کوئی تعلق ہے، انڈیا سے تعلق ہے. سو یہ سارا کراچی جو ہے اس میں ایک ایکسپوجر ان کو ملا، اور گلگت بلتستان میں آج جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، بلکہ ہمارے جتنے بھی لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں وہ سارے کے سارے کراچی سے نیشنلسٹ بن کر آئے. تو یہ تو بہت جو ہے نا ایک کوآرڈینیشن بہت پرانے زمانے کا رہا ہے کراچی کے لوگوں کا، سندھی، بلوچ، گلگت بلتستان، پشتون، ان سب کا ساتھ کام کرتے رہے ہیں. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، جس طرح آپ لوگ ہیں ابھی مثلاً جب بھی کوئی پاکستانی ملے اور وہ کشمیر کے اوپر جھوٹ بولے تو آپ لوگ جو ہے نا اپنی طرف سے بھی کاؤنٹر کر سکتے ہیں ان کو. سندھی بھائی لوگ، بلوچ لوگ، وہ سارے کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اور جیسے میرے بات کا مقصد یہ تھا کہ کشمیر میں ہمیں کسی طرح پاکستان کو ایکسپوز کر کے اس کے جو دیہڑی ہے اس نے لگائی ہوئی انڈسٹری بنائی وہ ختم کرنی ہے. اور وہ جو ختم اسی وقت ہوگی جب کہیں بھی کسی فورم پہ آپ کسی پاکستانی کو کھڑے ہو کر وہ جھوٹ بولتا دیکھیں. جس طرح آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی جو وائرل ہوئی، جس میں جو پروفیسر ہیں، اپنی نام میں بھول گیا، جو جارج ٹاؤن یونیورسٹی کی ہیں، اپنی کوئی پاکستانی تھے، انہوں نے جو ہے نا اس پہ بات کی تھی یونائٹڈ نیشن ریزولوشن پہ. انہوں نے وہ کرسٹین فیئر نے وہ پینل پہ تھی، اور انہوں نے وہاں پہ اس کو کہا کہ آپ سب جو بات کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ جو ہے ایکسپوز کرنا اور ان کے جھوٹ کو اور جو حقائق کو موڑ توڑ کے پیش کرتے ہیں، اور جب پوری دنیا میں ان کو کہیں سے بھی حمایت نہیں ملے گی، ان کو پتہ لگے گا کہ ہر جگہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، تو پھر ان کو یہاں سے نکالنا آسان ہوگا. تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے، اور ہمارے بلوچ بھائی ہیں وہ بہت زیادہ سراہتے ہیں ہمیں، تو سندھی بھائی ہمیں سراہتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. جی بس سنگے بھائی، باجی معذرت کہ آپ کا بالخصوص قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے بہت شکریہ ادا کیا ہے، سلام کیا ہے اس پروگرام میں. آپ نے جو تفصیلات فراہم کی، ہمارے پاس پیغام وصول ہوا ہے، تو میں نے کہا میں آپ کو براہ راست بھی یہ بتا دوں کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے بہت اپریشیٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے جو آپ نے تفصیلات ہمارے لوگوں تک پہنچائی. جی میں باجی. شکر گزار ہوں الطاف بھائی کا، میری طرف سے ان کو سلام، اور جو ہے مکمل تعاون کی یقین دہانی. جی کیکشا باجی پلیز آپ اختتام. جی مجھے پتا ہے کہ پروگرام بہت لمبا ہو گیا، تو میں بہت مختصر سی بات کروں گی. بس میں سندھ کی عوام سے بیسکلی اس وقت درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ اس سازش کو سمجھیں کہ کراچی کو وفاق کا حصہ بنایا جانے کی جو بات کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے، دوبارہ میں ریپیٹ کروں گی اپنے الفاظ کو، کہ کرپشن کی بات کی جا رہی ہے اور دوسری یہ چیزیں کی جا رہی ہیں کہ 90 ڈیز کے اندر کورٹس بنائی جائیں گی اور یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا. تو فوج تو خود سر سے لے کے پاؤں تک کرپشن میں ڈوبی ہوئی ہے. ملک میں اگر کرپشن کا کوئی منبع ہے تو وہ فوج ہے.
जो माओं को, बहनों को बेचती है, इंसानी आज़ा को बेचती है, हुर्मतों को बेचती है, दिल गुर्दे बेच रही है, असलहा बेचती है, जो पाकिस्तान फौज इस वक्त फैक्ट्री बनी हुई है टेररिज्म को प्रोड्यूस और प्रमोट करने की। तो अगर कोई ये समझता है कि ये नदीम नुसरत जैसे, आमिर खान जैसे लोग जो कभी ग्रेटर कराची की, कभी वॉइस ऑफ कराची की बात करते हैं और अब एजेंसीज भी ये बात खुल के कर रही हैं जिस तरह से, तो ये एक एजेंसीज का एक और गेम है, सिर्फ और सिर्फ हमें तबाह बर्बाद करने के लिए, हमारी माँ बहनों की हुर्मतों को बर्बाद करने के लिए, हमारी नस्ल कुशी करने के लिए। हमें कोई सूबा नहीं चाहिए है, हमें कोई वफाक नहीं चाहिए है, हम सिर्फ और सिर्फ सिंधु देश की बात करते हैं। अब हम जो भी करेंगे, हमारी तमाम कोशिशें सिर्फ और सिर्फ सिंधु देश के लिए होंगी। और अगर कोई ये समझता है कि वो इनकी हिमायत करेगा, इनका साथ देगा या सूबे की बात करेगा, तो कान खोल के सब सुन लें कि जो भी सूबे की बात करेगा, वफाक की हिमायत करेगा, वो सिंध का गद्दार होगा, वो कायद का गद्दार होगा, वो कौम का गद्दार होगा, और गद्दारों को हम माफ नहीं करेंगे। हम सिर्फ सिंध की बात करते हैं और सिंध की बात करेंगे। पाकिस्तान ना खपे, पाकिस्तान ना खपे। जिए अल्ताफ, जिए सिंधु देश। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया बाजी। बस मैं इख्तिताम के वक्त कि कराची की बारिशों में DHA नहीं डूबा, मलिर कैंट नहीं डूबा, मलिर कैंट DHA बैरियर टाउन में पानी खड़ा नहीं हुआ। तो ये हमारे उन सवालों का जवाब है। और अल्ताफ भाई ने और जो वजाहत की, जो बताया कि भाई ये बजरी और ये मतलब ISI फौज और रेंजर्स के एहलकारों ने की। अब इन्होंने गटर साफ किए, पानी पहले बेचते थे, अब ये गटर भी साफ करके हमें माली तौर पे कराची वालों को, सिंध वालों को नुकसान पहुंचाएंगे। और इस बात के साथ इजाजत, हमारा कल का प्रोग्राम एक और इसी सिलसिले की कड़ी है, उसमें मजीद इंकिशाफात के साथ। और जो बुरफत साहब ने भी बताया कि साबका जनरल का जो इजलास हुआ है, साबका और मौजूदा, और उसमें सिर्फ पंजाबी फौजी जनरल मौजूद थे। हम उसकी तफसीलात भी हासिल कर रहे हैं, मजीद भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हमें अपनी जद्दोजहद में तेजी लाना होगी। जिए सिंध, जिए अल्ताफ भाई, जिए साईं GM सैयद। रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया बहुत होगे रास्ता कहीं, तुम न भटको। मैं रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। छुप न पाएगा बातिल कहीं, मुत्तहिद है मकानों मकीन। फिक्र अल्ताफ जाना फरी, और खुदा पर है अपना यकीन। कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवा जिसके